अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है मोहब्बत मेरा जुनून और उसकी राइटर है नूर। इस नावल को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि मेरा चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। हमजा यार तू मत सोच ये सब, तू जाके भी कुछ नहीं कर सकता। समीर ने हमजा से कहा, मैं मोहब्बत करता हूँ इससे, मैं इसको इस हाल में नहीं देख सकता, मुझे तकलीफ होती है। लेकिन वो तुझसे मोहब्बत नहीं करती हमजा, वो नफ़रत करती है तुझसे, तू जानता है। वो तुझसे सख्त नफ़रत करती है, वो तुझे भी बाकी सबकी तरह समझती है। गुलनूर बेटा जल्दी करो। आमना बेगम किचन में दाखिल हुई। बस समी बिरयानी दम पर है, कढ़ाई और मीठे में खीर भी बना दी है, अब बस बर्तन धोने हैं, इसके बाद रोटियां भी डाल दूंगी। ठीक है, मैं कपड़े धो लूँ और हमजा के कमरे की सफाई भी करनी है। मैं कहने आई थी कि जल्दी करो वरना भाभी ने शुरू हो जाना है। अम्मी इतने नौकर होने के बावजूद भी सब कुछ हम करें, ये खुद तो कुछ करती नहीं है। चाची और हिना भी वेली बैठी रहती हैं। अच्छा चुप करो, कोई सुन लेगा, आमना बेगम बोली तो गुलनूर चुप कर गई। वो अपने कमरे में बैठी थी, किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। इसका फ़ोन बजा था। हाँ लीज़े कैसी हो यार? सॉरी मैं काम में बहुत मसरूफ़ थी, अभी फ्री हुई हूँ। गुल तुम मेरे घर आ जाओ। अलीज़े सादे चाची मुझे कहाँ जाने देती हैं, मैं जब कहूँगी तो वो कोई काम कहकर रोक लेंगी। उफ गुल, एक तो तुम्हारी चाची भी ना अपनी बेटी को तो कभी नहीं रोकती, वो कोई काम भी नहीं करवाती। अच्छा छोड़ो लीज़े, तुम दफ़ा करो, मैं कोशिश करती हूँ आने की, हम सुबह कॉलेज में मिलेंगे। मेरी जान तुम फिक्र मत करो। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ। रोहान बेटा आगे तुम जल्दी करो, आज हमें जाना है तुम्हारे ताया के घर दावत पर, याद है ना तुम्हें? जी अम्मी याद है, बस अभी आया फ्रेश होकर। रोहान फजीलत बेगम और मुबशर साहब का अकलौता बेटा था। मुबशर साहब का 1 साल पहले ही इंतकाल हुआ था। रोहान काफ़ी संजीदा मिजाज का था और मुबशर साहब के इंतकाल और हालात ने इसे और भी संजीदा बना दिया था। बाबा मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, बस मुझे जाना है बाबा, प्लीज़ सब जा रहे हैं ट्रिप पर, मुझे जाना है। ठीक है बेटा तुम चली जाना। लुकमान साहब ने आशा को इजाज़त दे दी थी। वो सब एक साथ बैठे थे, हमजा भी आ गया था। चाय लेकर वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। सारी बातें वो सुन चुकी थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, आयशा और गुलनूर ने भी ट्रिप पर जाना चाहती थी। इसने अपनी चच्ची से जिक्र भी किया था, मगर उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि तुम चलेगी तो घर के काम कौन करेगा, और तुम्हें खाने पीने को देते हैं, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च करते हैं, इसका मतलब ये नहीं तुम मज़ीद फरमाइशें करो। अब जाओ यहाँ से, जाके काम करो अपना। और वो रोती हुई चाय बनाने चली गई थी। चाय सबको देकर वो अपने कमरे में चली गई। इसकी आंखों में आंसू जमा थे जो हमजा ने महसूस किए थे। वो कमरे में आकर फूट फूट कर रो दी। आमना बेगम जो वहीं बैठी थी, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? अम्मी ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? काश अब्बू यूं हमें छोड़कर ना जाते। अम्मी हमारी ज़िंदगी में सब ठीक कब होगा? वो रो रही थी। अच्छा मेरे बच्चे रोते नहीं, बस अल्लाह पर भरोसा रखो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। उठो शाबाश, हाथ मुंह धो के वुज़ू करके कुरान पढ़ो, तुम्हें सुकून मिलेगा। उठो शाबाश, जो बातें मुझे बता रही हो वो अल्लाह को बताओ। आमना बेगम की बात सुनकर वो उठ गई और वुज़ू के लिए बाथरूम में चली गई। अगली सुबह वो कॉलेज के लिए रवाना हुई। वो और इसकी माँ ही सबके लिए नाश्ता बनाते थे। घर में इतने नौकर होने के बावजूद भी वही सब काम करते थे। आयशा को कॉलेज हमजा छोड़ता था, जबकि वो कॉलेज बस पर जाती थी। इसकी चच्ची ने सख्ती से मना कर दिया था कि वो खुद ही कॉलेज किसी बस पर जाएगी, अपनी बाकी की जिम्मेदारियां खुद उठाएगी, वरना कोई ज़रूरत नहीं। और हमजा के साथ तो वो इसको बिल्कुल भी ना जाने दे। इन्हें डर था कि वो हमजा को फंसा ना ले, मगर वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। हमजा ने गुलनूर को बचपन से चाहा था। जब वो 17 साल का था तो गुलनूर के वालिद का इंतकाल हो गया था। वो सारी जायदाद के मालिक थे जिस पर लुकमान साहब और इसकी बीवी कब्जा जमाए बैठे थे। रशीद साहब के इंतकाल से कुछ दिन पहले रशीद साहब ने अपने भाई को कहा था कि वो अपने बेटे हमजा से मेरी बेटी की शादी करें। अगर अगर इन्हें कुछ हो भी गया तो रशीद साहब को लगता था कि एक हमजा ही है जो इनकी बेटी को खुश रख सकता है। लुकमान साहब ने तब तो हामी भर ली थी और सारी जायदाद भी हमजा के नाम करवा ली थी कि जो हमजा का है वही सब ही गुलनूर का है। वो सब एक साथ बैठे खाने की टेबल पर खाना खाने में मसरूफ़ थे। और सुना रोहान बेटा क्या चल रहा है आजकल?
کچھ نہیں، بس ایس ایس کی تیاری دعا کیجیے گا۔ جی بیٹا، ہماری دعائیں ساتھ ہیں تمہارے۔ علیزہ بیٹی کی امتحان کب ہے؟ فضیلت بیگم نے سوال کیا۔ جی بس چچی، اگلے مہینے کے آخر پر۔ چلو بچے دل لگا کر پڑھو۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ اذان سننے کے بعد وہ اٹھا۔ میں آتا ہوں نماز پڑھ کر۔ ارے بیٹا، کھانا تو کھا لو صحیح سے، نسرین بیگم بولی۔ بس کھا لیا، آپ لوگ کھائیں۔ علیزہ نے اسے دیکھا تھا اور وہ دل میں سوچا تھا کہ عجیب بندہ ہے، وہ ایسا ہی تھا، اذان سنتے ہی سب سے پہلے نماز پڑھتا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی تھی۔ تم جانا چاہتی ہو ٹرپ پر؟ حمزہ کی آواز پر وہ جھکی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتے، آپ کیوں آئے ہیں؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ گلنور، تم جانا چاہتی ہو؟ نہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں اور نہ ہی میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ جائیں یہاں سے، کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا بھائی، اور ہاں، اچھے بننے کی کوشش نہ کریں آپ حمزہ بھائی، میں آپ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، مجھے گل پسند ہے اور مجھے شادی بھی اسی سے کرنی ہے۔ بس وہ اپنی ماں کو یہ سب کہہ رہا تھا۔ گل سے شادی کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو حمزہ، میرا اور اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے اگر پھر ایسا سوچا بھی تم نے۔ گل یار، وہ بہت اچھا ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں پتا ہے وہ میرے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ اچھا جی، تو اب کیسے رہ رہا ہے وہ تمہارے بغیر؟ گل نے کہا تو علیزہ بولی، ارے پاگل، ابھی تو مجبوری ہے نا، میں کالج میں ہوں۔ علیزہ، تم واقعی لگتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ گل نور نے علیزہ سے سوال کیا۔ ہاں گل نور، مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے، علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم شادی کیوں نہیں کر لیتی اس سے؟ جب تم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہے، اس رشتے کو حلال بنا دو تم دونوں۔ وہ کہتا ہے میرے ایگزام ہو جائیں پھر وہ بھیجے گا اپنے ماں باپ کو۔ علیزہ کی بات پر گلنور چپ ہوگی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ گلنور کو یوں سوچ میں ڈوبے دیکھ کر علیزہ نے سوال کیا۔ کچھ نہیں علیزہ۔ اچھا گل بتاؤ، تم آؤ گی نا میرے برتھ ڈے پر؟ علیزہ، تمہیں پتا تو ہے چچی کا، میں عائشہ کو بھی انوائٹ کر لیتی ہوں اور اسے کہہ دوں گی کہ تمہیں بھی ساتھ لائے، پھر تو اسے لانا ہی پڑے گا، کیوں؟ ٹھیک کہا نا، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔ علیزہ، دیکھو گل، تم نہیں آؤ گی تو میں سیلیبریٹ بھی نہیں کروں گی، آنا تو تمہیں پڑے گا۔ میں تمہارے چاچو کو فون کر کے کہوں گی تمہیں ضرور بھیجے۔ اتنی مشکل سے تو جانے کی اجازت ملی ہے، مگر میرے پاس تو کچھ اچھا نہیں ہے پہننے کو۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ اتنے میں اس کی چچی کی آواز آئی۔ گلنور کہاں مر گئی؟ چائے کا کہا تھا ابھی تک نہیں بنی۔ عائشہ، تم وہ اپنا کالا جوڑا پہن کے جانا، بہت پیاری لگو گی۔ ہنا عائشہ سے مخاطب تھی۔ کہاں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ حمزہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ بھائی، وہ علیزہ کے گھر اس نے برتھ ڈے پارٹی رکھی ہے، آپ ہمیں چھوڑ دیجیے گا، عائشہ نے حمزہ سے کہا۔ علیزہ، وہ گل کی دوست؟ جی وہی۔ تو گل بھی جائے گی کیا؟ جی بھائی جا رہی ہے وہ بھی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس کا؟ کچھ نہیں، تم تیار ہو کر مجھے بتا دینا، میں چھوڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ امی، میں کیا پہنوں؟ میرے پاس تو کوئی اچھا جوڑا نہیں ہے، گل نے پریشانی میں اپنی ماں سے سوال کیا۔ بیٹا، تم کچھ بھی پہن لو، جو بھی پہنتی ہو تم پہ اچھا لگتا ہے۔ مگر امی، وہاں سب نے بہت قیمتی اور اچھے اچھے لباس پہن رکھے ہوں گے۔ بیٹا ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ آمنہ بیگم نے گل کو اپنے پاس بلایا۔ اب وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انسان کی پہچان اس کے لباس سے نہیں ہوتی، اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور تم تو ہو ہی اتنی پیاری، پریشان نہیں ہوتے ہو۔ تمہارا وہ جوڑا بھی تو ہے نا جو تمہیں پچھلے سال عید پر دلایا تھا، وہ پہن لو، اپنی حیثیت کو دیکھو۔ اور ہاں، وہ لوگ امیر ہیں، ہماری اتنی حیثیت نہیں، اور تمہیں تو پتا ہے تمہاری چچی کا صبر کرو۔ اب اٹھو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ لال رنگ کی کڑھائی والے لانگ فراق کے ساتھ جس پر کالے رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی، کالے رنگ کا دوپٹہ سیٹ کیے، بال کھولے، وہ میک اپ کے نام پہ ہلکی سی لپسٹک لگائے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عائشہ بھی تیار ہو گئی تھی، اتنا تیز میک اپ کیے، وہ بال کھلے، کالی جینس اور کالی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ امی، اچھا اپنا خیال رکھیے گا، اور بس اب کھانا بنا لیجیے گا، باقی برتن وغیرہ میں آ کر دوں گی، اور کوئی کام مت کیجیے گا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ بھائی، مجھے علیزہ کے لیے گفٹ لینا ہے، پلیز رستے میں گاڑی کسی گفٹ شاپ پر روک دیجیے گا، عائشہ حمزہ سے مخاطب تھی، جو شاید کہیں اور ہی گم تھا۔ جواب نہ آنے پر عائشہ بولی، بھائی میں آپ سے بول رہی ہوں، کہاں گم ہے؟ کیا کہا؟ حمزہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میں کہہ رہی ہوں گفٹ شاپ پر روک دیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے علیزہ کے لیے کچھ بھی نہیں لیا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، میں کیسے لیتی؟ حمزہ سے اس کی پریشانی دیکھی نہ گئی۔ آ گئی ہے شو، میں خود لے آتا ہوں، تم گاڑی میں بیٹھو۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر کر دکان کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کیا بھائی، یہ دو کیوں ہیں؟ ایک گل نور دے گی،
गुलनूर, मुझे पता है तुमने भी गिफ्ट नहीं लिया होगा, तो ये तुम अलीज़े को दे देना। हमजा ने गिफ्ट गुलनूर की तरफ किया, लेकिन वो हिचकिचाई। कुछ नहीं होता, रख लो, मैं कज़न हूँ तुम्हारा। मजबूरन से गिफ्ट लेना पड़ा, क्योंकि इसने भी कोई गिफ्ट ना लिया था और खाली हाथ जाते अच्छा भी नहीं लगता था। बर्थडे का केक बहुत अच्छे से काटा गया, सब बहुत खुश थे। अलीज़ा तो तस्वीरें बनाती थक ही नहीं रही थी। गुल भी अलीज़े की अम्मी से बातों में मसरूफ़ थी। आशा की नज़र मुसलसल रूहान पर थी, मगर रूहान जो अपनी माँ के बड़े इसरार करने पे आया था, इससे इस किस्म की पार्टीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आशा को यूं अपनी तरफ देखता देखे से काफ़ी अजीब सा लगा। वो वहां से उठने लगा था, गुलनूर का पाँव फिसला था, वो गिरने ही वाली थी कि इसे किसी ने थामा था। वो इसकी आंखों में देखता ही रह गया था। गुलनूर की आंखों से आंसू आने लगे। आंसुओं को देखकर इसने खुद को इससे अलग किया। सॉरी, पता नहीं वो मेरा कैसे पाँव फिसल गया। ये कहते ही वो वहां से चलेगी। इसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया था और दिल ही दिल में कहा था, पागल। गुल, तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। अलीज़े अब इसके पास आई थी। गुल, अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो। गुल, क्या हुआ है। गुलनूर को यूं रोता देखकर अलीज़े भी परेशान हो गई थी। गुल, हुआ क्या है, कुछ बताओगी। गुल ने अलीज़े को एक सांस में सारी बात बता दी। चलो शुक्र है तुम गिरी तो नहीं ना, बच गई हो ना। तो पागल, अब रो क्यों रही हो। शुक्र करो इस लड़के ने तुम्हें बचा लिया। अरे लड़के से अलीज़े को याद आया, पार्टी में तो कोई लड़का नहीं, ज़रूर रोहान होगा। वो मेरा कज़न है रोहान। गुल, तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। चलो आओ, चले खाना भी खाते हैं और इसको थैंक्स भी बोलोगी तुम। रोहान को लगा था वो लड़की, इसमें कुछ तो था। इसकी आंखों में इसने जो दर्द महसूस किया था वो इन्हीं का होकर रह गया था। वो इन्हीं सोचों में गुम बैठा था। रोहान भाई, शुक्रिया, आपने मेरी इतनी अच्छी दोस्त को गिरने से बचा लिया। इतने में इसे अलीज़े की आवाज़ से सोचों से बाहर निकाला, ये आपको गुलनूर शुक्रिया बोलने आई है। चलो गुलनूर बोलो, आपका बहुत शुक्रिया। गुल ये कहते ही चुप होगी। रूहान इसकी बात पर मुस्कुराया। आशा जो दूर खड़ी सब देख रही थी, इससे जब बर्दाश्त ना हुआ तो वो पास आके गुल से बोली, गुल मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है, मैं भाई को कॉल कर दूं। अरे ऐसे कैसे, खाना तो खा लो। आशा अलीज़े से बोली, वैसे भी कौन सा तुम लोगों ने अकेले जाना है, हमजा के साथ ही जाओगे। अलीज़े के सराह पर वो रुक गई। तुम्हें शर्म तो नहीं आती गुलनूर, कैसे तुम अलीज़े के कज़न से हंस हंस के बातें कर रही थी। वैसे तो बड़ी शरीफ बनती फिरती हो तुम। तौबा तौबा। हमजा ने भी आशा की बात सुन ली थी और आशा के ही कहने और आशा ने की ही हमजा को सुनाने के लिए थी। नहीं आयशा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम गलत सोच रही हो, गुलनूर बोली। गुल, तुम्हें किसी से इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद मैं ना सुनूं तुम किसी से फ्री हुई हो। गुल की बात को काटते हुए हमजा बोला, तो इस वक्त वो था ही बहुत गुस्से में। गुलनूर का दिल चाहा वो अभी रो दे। घर पहुंच के वो कमरे में गई। सब लोग सो चुके थे, इसकी अम्मी भी सो गई थी। अब वो चेंज करके किचन में गई। उफ, मैंने कहा भी था अम्मी को कि मैं धो लूँगी बर्तन, अम्मी भी ना। गुलनूर, पानी देना। हमजा भी वहाँ आया था। गुल ने हमजा को पानी दिया। हमजा ने गुल की आंखों की तरफ देखा। रोई हो ना तुम। नहीं ऐसा नहीं है, मेरी आंख में कुछ चला गया है। तो फिर दोनों आंखों में चला गया क्या। गुलनूर, मुझे तुम पागल नहीं बना सकती, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। आप जाएं यहाँ से। हमजा, नहीं, आप जाइए यहाँ से। हमजा, नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है तो मैं चली जाती हूँ। वो जाने ही लगी थी कि हमजा ने इसका हाथ थामा था। हाथ छोड़े मेरा। हमजा, नहीं छोड़ूंगा। गुल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हमजा, आप पागल हो गए हैं, मोहब्बत आप जैसा शख्स कर ही नहीं सकता। अरे आप और आपकी फैमिली तो बने ही हम जैसों से नफरत करने के लिए हैं। आप कौन से धोखे में फंसाना चाहते हैं आप। गुलनूर, तुम गलत समझती हो मुझे। हमजा, हाथ छोड़े मेरा। वो चलाई थी। वो रोती हुई अपने कमरे में आई थी और रोते रोते कब आंख लगी से पता नहीं चला था। हमजा भी काफ़ी देर जागने के बाद सो गया था। माशाल्लाह मेरी जान, अब तो तुम सीएसएस ऑफिसर बन गए हो। अब शादी का भी कुछ सोचो। अपनी अम्मी को हर वक्त मेरी शादी की फ़िक्र रहती है। अम्मी, आपको हर वक्त मेरी शादी की फ़िक्र रहती है। हाँ तो बेटा, लीज़े के भी इम्तिहान ख़त्म होने को है, फजीलत बेगम ने कहा। तो रोहान ने हैरानगी से जवाब दिया, अम्मी ये आप क्या कह रही हैं। अलीज़े के इम्तिहानों का मेरी शादी से क्या ताल्लुक़ है। तुम्हारी शादी लीजे से ही तो होनी है। नहीं नहीं अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। प्लीज़ हर वक्त शादी का जिक्र मत किया करें। वो गुस्से से बोलता उड़ता बाहर चला गया। इससे क्या हो गया, फजीलत बेगम सोचती रह गई। किन सोचों में गुम हो लड़की, किसकी याद सताए। गुलनूर ने अब अलीज़े को छेड़ा था। अलीज़े ने गुलनूर की बात सुनकर भी इसका जवाब ना दिया। तो गुलनूर ने पूछा, क्या हुआ अलीज़े मेरी जान, क्यों परेशान बैठी हो।
गुल वो कल से गुम है, मेरे एक मैसेज का जवाब नहीं दिया इसने, मैंने इतनी कॉल्स की इसको मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही है। उफ, कौन गुम है? हारिस की बात कर रही हो तुम? तो अरे रो तो ना, हो सकता है इसका फ़ोन ख़राब हो। अलीज़े को यूं रोता देखकर गुल परेशान हो गई थी। नहीं गुल, इसका फ़ोन ख़राब नहीं है, वो कह रहा था कि मुझसे मिलने आओ, मैंने मना कर दिया तो वो नाराज़ हो गया है। अब जब तक मैं मिलने के लिए राज़ी नहीं हो जाती वो ऐसे ही नाराज़ रहेगा। अलीज़े की बात सुनकर गुलनूर भी परेशान हो गई थी। अलीज़े, तुम इसको समझाती क्यों नहीं हो यार? इससे कहो कि कुछ दिन ही तो रहते हैं हमारे इम्तिहानों में, वो अपने माँ बाप को भेज दे और तुम यूँ अकेली मिलने मत जाना। लेकिन गुल, वो नाराज़ रहेगा मुझसे, इसकी नाराज़गी नहीं देखी जाती, तुम तो मेरी नाराज़गी देख सकती हो तो देखो फिर। ये कहती गुल वहाँ से उठकर चली गई। वो बहुत गुस्से में वापस अपनी क्लास में आई थी। फिर सारा वक्त इसने लीजे से कोई बात नहीं की थी। वो आंखें मूंदे कुर्सी पर बैठा था कि एकदम किसी का चेहरा इसके सामने आया। उसके मुंह से नाम निकला, गुलनूर। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ तो था तुम्हारी आंखों में जो मुझे बार बार तुम्हें सोचने पर मजबूर करती हैं गुलनूर। रोहान एक बार फिर से मुस्कुराया था। वो रास्ते में खड़ी थी बस के इंतजार में, इतने में कोई गाड़ी इसके पास आकर रुकी। गाड़ी में से एक शख्स बाहर निकल कर आया। अरे गुलनूर, आप यहाँ? इतनी गर्मी है, आए मैं आपको छोड़ दूँ? रोहान की बात सुनकर उसने इसकी तरफ देखा था। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैं इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी हूँ और मेरी बस आती ही होगी, अभी आप जाए। मगर गुल, रूहान ने कुछ बोलना चाहा था। अरे वो देखिए आ गई बस, अल्लाह हाफिज़, ये कहते वो आगे की तरफ बढ़ गई। वो घर में दाखिल हुई। हिना और चची लाउंज में बैठी चाय पी रही थी और हमेशा की तरह इसकी माँ किचन में खड़ी खाना बनाने में मसरूफ़ थी। वो किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि गुल, इधर आओ, इसकी चची की आवाज़ आई। वो अब इनकी तरफ बढ़ गई। आज हिना को देखने कुछ लोग आ रहे हैं तो ज़रा सी भी सुस्ती ना दिखाना, सारे काम अच्छे से होने चाहिए। जाओ जल्दी चेंज करके काम पर लगो, और हाँ, इनके ससुराल वालों के सामने मत आना। अब जाओ जल्दी, यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? हिना, तुम भी तैयार हो जाओ और अपने ससुराल वालों के सामने ये जाहिर करना कि ये सब तुमने बनाया है। आई समझ अम्मी? इन्हें पता चल गया तो हिना ने अपनी माँ से सवाल किया, जो अपनी ही औलाद को गलत मशवरे दे रही थी। अरे नहीं, कौन बताएगा, तुम फिक्र मत करो, जाओ जाके तैयार रहो। आशा भी आ गई होगी, मैं अपनी बच्ची को खाना दे दूं, बेचारी सुबह से पढ़ पढ़ के थक गई होगी। ऐसा क्यों होता है कि लोग इतने बेहिस क्यों बन जाते हैं? मुझे लगता है मैं एक रिपोर्ट हूँ जिसको जो कह दिया जाए वो इसे करना होता है। मेरी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है। मैं और मेरी माँ कब तक ये जुल्म सहेंगे? या अल्लाह तू ही हमारी मदद फरमा। इसने अल्लाह से दुआ की थी। अल्लाह तो सब देख रहा है, बेशक तू इंसाफ करने वाला है। इसकी आंखों में आंसू थे। वो टमाटर काट रही थी कि छुरी इसके हाथ पर लगी और इसकी उंगली कट गई थी। इसके मुंह से सिसकी निकली थी। उफ, हो निकल रहा है। इसने अपना हाथ पानी से धोया था। किचन में इसके अलावा कोई मौजूद ना था। हमजा किचन में आया था पानी पीने। हमजा अक्सर पानी पीने के बहाने किचन में आता रहता था क्योंकि इससे पता होता था कि वो इसे वहीं ही मिलेगी। गुलनूर, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ पर? तुम देख के काम नहीं कर सकती? उफ, हमजा के मुंह से निकला था। वो परेशान हो गया था। शबाना, शबाना कहाँ मर गई हो? शबाना जल्दी आओ। शबाना इनके घर काम करती थी। जी साहब जी, क्या हुआ है? मेरे कमरे में बेड के साथ वाली ड्रॉ में फर्स्ट एड बॉक्स होगा, जल्दी लेकर आओ। हाथ दिखाओ अपना। आप पागल हैं हमजा, कुछ नहीं हुआ, मुझे जाएं यहाँ से। गुलनूर, मैंने कहा हाथ दिखाओ, वरना मुझे ज़बरदस्ती भी आती है करनी। आप क्यों करते हैं ये सब? अभी आपकी अम्मी जान यहाँ आ गई तो तमाशा बन जाना है। इससे अब बर्दाश्त ना हुआ तो वो रोने लगी थी। हमजा ने इसका हाथ थाम लिया, इसके हाथ पर पट्टी करने लगा था। हाथ छोड़े मेरा। वो फिर बोली थी, चुप, एक लफ्ज़ ना बोलना और चुप करके बैठो। वो अब इसके हाथ पर पट्टी कर रहा था। गुलनूर इसे देखने लगी। इसे देखते ही वो सोचों में गुम गई थी। इसकी आंखें नम थी हो गई। और हाँ, ध्यान से काम किया करो, ये कहते वो बाहर चला गया। गुलनूर अब फिर से काम में मसरूफ़ होगी। गुलनूर आमना बेगम किचन में दाखिल हुई। बेटा सब ठीक करना, और हाँ, तुम्हारी चची बाजार गई हैं। ये सुनकर गुल ने शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि वो बाजार थी, अगर किचन में आ जाती तो पता नहीं क्या होता। और हाँ बेटा, वो कह रही थी कि मेहमानों को पता ना चले कि तुमने और मैंने खाना बनाया है। वो मेहमानों के सामने कहेंगी कि सब हिना ने बनाया है। उफ अम्मी, तौबा है। हिना अब तो झूठ बोल देगी, ससुराल जाके क्या करेगी? गुल बेटा, ऐसे नहीं कहते, चुप करो। तुम आमना बेगम ने गुल को डांटा था। अम्मी, आप तो मुझे चुप करवाती रहा करे, वो चिढ़कर बोली थी। इसमें कोई शक नहीं था कि गुल में बहुत सब्र था। वो वक्तन रो लेती थी, फिर सब्र कर जाती थी।
اس نے اپنے والد کے انتقال کے بعد ہر چیز میں کمپرومائز کیا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ اس سے کہتی تھی کہ دعا کرو، بس انشاءاللہ جلد ہی سب صحیح ہو جائے گا، جو ہو رہا ہے اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ سب لوگ آ گئے تھے، سب ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ گل نور اور آمنہ بیگم اب بھی کچن میں تھی۔ لقمان صاحب بھی آج گھر تھے، ان کی بیٹی کے رشتے والے جو آئے تھے۔ لقمان صاحب اکثر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتے تھے۔ ارے بھائی صاحب، رشید بھائی کی بچی اور بھابھی بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں نا، نظر نہیں آ رہے؟ نعمان صاحب جو لڑکے کے والد تھے، انہوں نے بولا تو سب لوگ چون گے۔ ان کی بات پہ حمزہ نے جواب دیا، جی انکل وہ بھی یہیں رہتے ہیں، میں بلاتا ہوں ابھی۔ بہت اچھے انسان تھے رشید صاحب، وقت سے پہلے ہی چلے گئے، اللہ مغفرت فرمائے مرحوم کی۔ آمین۔ وہ دوبارہ بولے تھے، ارے بہن اب یہ کباب کھائے نا، میری ہنا نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اب بات چینج کرنے کے لیے وہ جلدی سے بولی تھی، بیٹا کباب تو واقعی بہت مزے کے ہیں، مجھ سے بھی تقریب شیئر کرنا، میں بھی بناؤں گی، مجھے بہت پسند آئے۔ ہائے اللہ جی، پھنس گئی میں تو، اب کیا کروں؟ ہنا نے دل ہی دل میں سوچا، میں نے تو بنائے ہی نہیں۔ ہنا کی امی بھی پریشان ہو گئی تھی، کیا ہوا بیٹا، چپ کیوں ہو گئی؟ عباسیہ بیگم نے سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں آنٹی، میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی، ریسیپی لکھا ہوا ہوگا، آپ کو صحیح سمجھ آئے گا، آپ یہ چائے لینا پلیز۔ حمزہ کو کچن میں دیکھ کر آمنہ بیگم نے سوال کیا، حمزہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتے، وہ مہمان آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، آ جائیں آپ لوگ۔ لیکن بیٹا بھابھی نے منع کیا تھا، مہمانوں کے سامنے جانے سے تم انکار کر دو، کوئی بہانہ بنا دو، میں نہیں چاہتی بھابھی ہم سے ناراض ہو۔ حمزہ یہ بات سنتا وہاں سے چلا گیا۔ امی چل لیتی میں بھی دیکھتی ہنا کے سسرال والے کیسے ہیں۔ گلنور بولی تو آمنہ بیگم نے کہا، تم چپ کرو، بعد میں بھابھی نے تماشا کرنا تھا، گل کو گھر میں بہت کام ہوتے تھے، وہ پڑھائی پر کم ہی دھیان دے سکتی تھی۔ حمزہ نے ایک دفعہ پھر اپنی ماں سے گل اور اس کی شادی کا ذکر کیا تھا، مگر وہ نہ مانی تھی۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا، امتحان سے فارغ ہو کر وہ باہر بیٹھی تھی، اس کے اتنے سے علیزہ آتی دکھائی دی۔ گل تم ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ یار گل سوری نہ، مان بھی جاؤ، بات مت کرو مجھ سے، علیزہ تم جاؤ اس حارث کے پاس جاؤ۔ گل سوری نہ، علیزہ پھر بولی تھی، مل آئی ہو، اس سے مل گیا سکون تمہیں؟ علیزہ نے گل کی بات پر گل کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ علیزہ تم بہت بری ہو، میری کوئی بات نہیں مانتی ہو؟ اچھا نا یار گل، حارث بہت اچھا ہے، سچ میں وہ بہت اچھا ہے۔ اچھا بس میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو، اور ہاں علیزہ جتنی جلدی ہو سکے شادی کر لو تم دونوں۔ گل علیزہ کو اب سمجھانے لگی تھی، تمہیں محبت ہو گئی نا گل، تو پھر پوچھوں گی تم سے، میں علیزہ نے گل سے کہا، علیزہ مجھے محبت نہیں ہوگی، اور اگر کبھی ہوئی بھی تو اپنے شوہر سے ہوگی، نامحرم کی محبت کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ دیکھتے ہیں گل نور، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، اچھا چلو آؤ کچھ کھاتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں کنٹین کی جانب بڑھ گئی۔ 2 ہفتوں بعد امتحانات ختم ہو چکے تھے، گھر میں ہنا کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ گل نور اور اس کی ماں ہر وقت کام میں مصروف رہتی تھی، حمزہ سے بھی گل کا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ گل نور تم چلی جاؤ، ان کے ساتھ سامان وغیرہ پکڑانے میں مدد کر دینا ان کی۔ وہ دونوں عائشہ اور ہنا شاپنگ پہ جا رہی تھی۔ گل کو چچی کی بات پر بہت غصہ آیا تھا، مگر اسے مجبوراً جانا پڑا تھا۔ ساتھ سامان سنبھالتی ہوئی وہ چل رہی تھی کہ اس کی کسی سے ٹکر ہوئی۔ سامنے والے شخص کو دیکھ کر لگتا تھا وہ بہت ہی کوئی امیر شخص ہے، کانوں میں ایئر فون لگائے، 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، گہری کالی آنکھیں، سفید رنگ، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ گل نور کے ہاتھ سے بیگز گر گئے تھے، اور سوری میں اٹھا دیتا ہوں، آپ رہنے دیں۔ وہ اب بیگز اٹھانے لگا تھا۔ گل نور پریشان ہو گئی تھی، وہ گل نور کو دیکھے جا رہا تھا، اس نے سارے بیگز اٹھا کے گل نور کو تھما دیے، سوری کہتا وہ آگے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں تھی تم، جلدی جلدی چلا کرو، یہ پکڑ لو یہ والا بیگ بھی، عائشہ نے گل نور سے کہا۔ گل نے وہ بیگ بھی عائشہ کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ سب وہ انجان شخص بھی دیکھ چکا تھا۔ سارم یار کہاں رہ گیا تھا تو، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ کی واچ تو چلیں۔ سمیر نے سارم سے کہا، جو کہیں اور دیکھنے میں مصروف تھا۔ کہاں دیکھ رہا ہے؟ سمیر نے آگے بڑھ کر دیکھا، یہ چہرہ اسے دیکھا دیکھا لگا تھا۔ کچھ نہیں، سارم نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ ایسے ہی اس کا پیچھا کرتا ہے سارم، تو کسی دن اسے پتہ چل گیا تو جان سے مار دے گی تجھے، مجھے اس کے ہاتھوں مرنا 100 دفعہ قبول ہے میری جان، چل اب چلیں۔ سمیر اس کی بات پر مسکرایا تھا، چلو چلیں، اور وہ دونوں آگے کی طرف بڑھ گئے۔ گل سوچوں میں گم بیٹھی تھی، کون تھا وہ شخص جو مجھے اس کا چہرہ دیکھا دیکھا کیوں لگا؟ وہ سوچ ہی رہی تھی، کتنے میں ہنا کی آواز آئی، گل ادھر آؤ۔ وہ اٹھ کر ہنا کی جانب بڑھ گئی۔ حارث تم
پاگل ہو گئے ہو یار، میں تمہارے ساتھ ٹرپ پر کیسے جاؤں؟ میں گھر والوں سے جھوٹ کیسے بولوں گی یار؟ علیزہ فون پر حارث سے بات کر رہی تھی۔ پلیز علیزہ، میری خاطر تم اتنا نہیں کر سکتی یار، پلیز نا، ایک رات اور ایک دن کی ہی تو بات ہے۔ اچھا حارث، میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، ابھی مجھے امی بلا رہی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون رکھ دیا۔ گل سے مشورہ کرتی ہوں۔ اس نے کچھ سوچ کے گلنور کا نمبر ملایا۔ گلنور نے کال نہ اٹھائی تو اس نے دوبارہ فون بھی نہ کیا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ گل ابھی اسے منع کر دے گی جانے سے، مگر وہ حارث کی ناراضگی نہیں دے سکتی تھی، تو حارث کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ امی ناشتہ دے دیں، بہت بھوک لگی ہے، روحان فضیلہ بیگم سے کہہ رہا تھا جو کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ روحان سے مخاطب ہوئی، بیٹا مجھے آج علیزہ کے گھر لے چلو، میں بھابھی سے بھی مل آؤں گی اور علیزہ سے بھی، ویسے بھی گھر بیٹھے بور ہو جاتی ہوں میں۔ جی ٹھیک ہے امی، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ تیار ہو جائیں، میں آتا ہوں ابھی۔ علیزہ نے بھی گھر والوں سے جھوٹ بول کر اجازت لے لی تھی۔ ہاں حارث تم فکر مت کرو، میں نے جھوٹ ہی بولا کہ میں دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہ فون پر حارث کو کہہ رہی تھی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی باتیں کوئی سن چکا تھا۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اف، کوئی تو بچا لو مجھے، ہیلپ ہیلپ۔ وہ رو رہی تھی، کوئی ہے یا اللہ اب تو ہی میری مدد کر۔ علیزہ ایسے حرکت کرے گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ علیزہ کی باتیں سن کر وہ دل میں بو رہا تھا، اسے علیزہ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ علیزہ اب ڈرائیور کے ساتھ حارث کے گھر کی طرف نکل چکی تھی۔ اس کو گھر سے نکلتا دیکھ کر روحان بھی اٹھ گیا تھا۔ اور ارے بیٹا تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، کچھ کھا کر تو جاؤ، علیزہ کی ماما نے روحان سے کہا تو وہ بولا نہیں میں چلتا ہوں، شام میں آؤں گا۔ یہ کہتا ہی وہ باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ صاحب جی، آپ کے حکم کے مطابق لڑکی کو کمرے میں بند کر دیا ہے۔ وہ گھر کے باہر کھڑا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ روحان بھی سب سن رہا تھا، چونکہ وہ ایک CSS آفیسر تھا، علیزہ کو چھڑوانا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ حارث کا گھر شہر سے تھوڑا باہر تھا، جہاں ٹریفک بہت کم ہوتی تھی اور وہ کالونی بھی کافی سنسان تھی۔ علیزہ کی گاڑی کے سامنے دو موٹر سائیکلیں آ کر رکی، دونوں پر دو آدمی تھے، ہاتھوں میں پسٹل لیے، چہرے کو نقاب سے ڈھکے۔ علیزہ یہ سب دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اف، یہ کون ہے؟ ڈرائیور وہ گاڑی سے باہر نکلا، اس کے سر پر ان میں سے ایک نے گن ماری تھی، وہ تو وہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی چلو باہر ان میں سے ایک بولا تھا۔ نہیں میں آپ یہ سب لے لیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے واچ اتاری اور انہیں دی، اپنا موبائل، ایک چین جو اس نے پہن رکھی تھی وہ سب انہیں دے دیا۔ اب تم نکلو باہر۔ نہیں پلیز مجھے جانے دیں، وہ روئی تھی۔ نکلتی ہو کہ نہیں؟ وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ وہ گاڑی سے باہر آ گئی تھی۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لا کے بند کر دیا گیا تھا۔ حارث نے بھی پولیس کو کال کی تھی، تھوڑی دیر میں پولیس وہاں موجود تھی۔ وہ علیزہ کو پہلے بچانے اس لیے نہ گیا تھا کیونکہ وہ اکیلا تھا اور اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی تھی۔ کون ہو تم؟ اندر داخل ہونے والے شخص نے لائٹ جلائی تھی، وہ کوئی پولیس آفیسر تھا۔ گھبرائے نہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، پریشان نہ ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑا تھا، روحان کو باہر دیکھے وہ چونکی تھی۔ آپ یہاں؟ اس نے سوال کیا۔ اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو علیزہ، وہ غصے سے بولا تھا۔ مگر آپ یہاں کیسے؟ اس نے پھر سے سوال کیا تھا۔ اس کے سوال پر اب روحان کو غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو، ورنہ اس کو پہلی بار یوں غصے میں دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی تھی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ پولیس آفیسر کا شکر ادا کر کے وہ مزید تفتیش کا کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کافی زور سے بند کیا تھا، جس سے پتہ لگتا تھا وہ شاید غصے میں ہے۔ یہ لو تمہارا فون ان گنڈوں سے لے لیا ہے اور یہ باقی چیزیں۔ اس نے علیزہ کو سارا سامان دیا۔ کون تھے یہ لوگ؟ اس نے سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ کہاں جا رہی تھی تم؟ دوست کے گھر، اس نے روحان کو جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو علیزہ، میں تمہاری تھوڑی دیر پہلے فون پہ ہونے والی گفتگو سن چکا ہوں۔ علیزہ روحان کی بات سن کر مزید ڈر گئی تھی اور اب وہ رونے لگی تھی۔ آپ پلیز گھر میں کسی کو کچھ مت بتائیے گا، اس نے التجا کی تھی۔ روحان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ علیزہ نے ساری بات روحان کو بتا دی تھی۔ روحان اس کی بات سن کر صرف اتنا ہی بولا تھا کہ ابھی اس حارث سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرو گی تم جب تک تفتیش مکمل نہ ہو جائے۔ باقی سارا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ گلنور بیٹا، یہ تمہارے چچا نے کچھ پیسے دیے ہیں، کہہ رہے تھے کہ گل اور اپنے لیے ہینا کی شادی کے کپڑے لے لینا۔ ان کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ آج تک تو کبھی نہیں پوچھا انہوں نے۔
گل کی یہ بات اس کی چچی نے سن لی تھی۔ واہ واہ، نخرے تو دیکھو میڈم کے ختم ہی نہیں ہو رہے، ہمارے ٹکڑوں پر پڑ رہی ہو، ہمارے گھر میں رہ رہی ہو، شرم تو نہیں، شرم تو تمہیں آتی نہیں؟ اگر آج ہم تمہیں نکال دیں یہاں سے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے تمہیں؟ اس نے گل نور کو اتنی سنائی تھی۔ میرے بابا کا بھی حصہ ہے اس بزنس میں، اس گھر میں۔ وہ پہلی بار کچھ بولی تھی اپنی چچی کے سامنے، جس پہ اس کی چچی نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ زیادہ ہی زبان چل رہی ہے تمہاری آمنہ، سمجھا لو اپنی بیٹی کو۔ گل نور، معافی مانگو اپنی چچی سے، آمنہ بیگم نے گل نور کو بولا تو وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ معاف کر دیں مجھے، آئندہ نہیں ہوگا ایسا کچھ، بس بس۔ اور ہاں آمنہ، کپڑے لے لینا، پھر یہ نہ ہو ہنا کی شادی پر لوگوں کے سامنے پرانے کپڑے پہن کر آ جانا، لوگ کیا کہیں گے کہ کچھ دیتے نہیں ہم تمہیں۔ یہ کہتے وہ باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد گل نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ امی، وہ بولی تھی اور وہ رونے لگی تھی، وہ جتنا رو سکتی تھی وہ روئی تھی۔ امی، آپ ہمیشہ سے مجھے کہتی آئی ہیں کہ دعا کرو سب صحیح ہو جائے، امی ابو بیمار ہوئے آپ کہتی تھیں دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر امی ابو بھی چلے گئے۔ میں نے بہت دعا کی کہ رو رو کے دعائیں کی امی، مگر کیا کوئی کچھ ٹھیک نہیں ہوا، ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ گل، میری بچی، تمہارے ابو کی زندگی اتنی ہی تھی میرے جان، مایوس نہیں ہوتے، مایوسی کفر ہے، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے میری جان، چپ کر جاؤ۔ گل نور، مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے میری جان۔ مایوسی پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ کچھ نہیں ہوتا، میرا وقت یہی رہے گا، میری سوچیں نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گی۔ یہی وہ صبر کی دوڑ ہے جو اپنے رب العزت پہ یقین کرنا سکھاتی ہے، اور صبر سے کام لیں اور یقین رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچیں سب وقتی ہیں، سب ختم ہو جائے گا ایک دن۔ یہ یقین رکھیں کہ آگے ایک نیا سفر آپ کا منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہیں آپ کی، اور وہ جو رب العزت ہے ہر چیز پر قادر، اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی ناامید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر چاہتا ہے وہ بس ہم سے، تم صبر کرو، تم تو میری بہادر بچی ہو۔ وہ گل کو پیار سے سمجھا رہی تھی، چلو اٹھو، شاباش، روتے نہیں، ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ مایوسی کفر ہے، مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا کیونکہ شاید باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مومن کو مایوسی زیب نہیں دیتی، کیونکہ ہماری تعلیم یہ ہے کہ اللہ پاک کسی نفس پہ اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ مومن مایوسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مومن مایوس نہیں ہوتا، قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ مومن مایوس نہیں ہو سکتا کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ مومن مایوس نہیں ہوتا کیونکہ رب کائنات خود فرماتا ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مومن خدا پر یقین رکھتا ہے کیونکہ خدا کی طرف سے مدد اور فتح عنقریب ہوگی۔ جب یہ سب ہمیں قرآن میں سکھایا گیا ہے تو کیا ہمیں مایوس ہونا چاہیے؟ اس کی رحمت سے اس پر یقین رکھو، بے شک یقین رکھنے والوں کے لیے معجزے ہوتے ہیں، یقین رکھنے والوں کے لیے ہی کن کہا جاتا ہے۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے۔ دستک کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، اور شدت سے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ گل کو اپنی ماں کی باتیں سن کر کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اللہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، وہ ہر چیز سے واقف ہیں۔ وہ جب بھی تکلیف میں ہوتی تھی، مایوس ہوتی تھی، سورہ رحمان کی تلاوت کرتی تھی، اسے سکون ملتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہے، اور اب بھی وہ وضو کر کے سورہ رحمان پڑھنے لگی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ گل اور آمنہ بیگم بھی اجازت لے کر کپڑے لینے بازار چلی گئی تھی۔ گل نور اور اس کی ماں مال میں موجود تھی، اسی مال میں جہاں وہ کچھ دن پہلے حنا وغیرہ کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اسے وہیں سے کپڑے لینے ہیں۔ اسے ایک سوٹ پسند آیا تھا، کالے رنگ کا، اس پر بہت قیمتی کام ہوا تھا۔ اس کے پیسے پوچھے گئے، یہ تو بہت مہنگا ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی اور کچھ اور پسند کرنے لگی۔ کوئی تھا جو یہ سب دیکھ رہا تھا؟ بات سنیں، وہ جو لڑکی سامنے کھڑی ہے، اس نے جو بلیک ڈریس پسند کیا ہے وہ کتنے کا ہے؟ اس نے پوچھا۔ 25,000۔ آپ اس لڑکی کو پھر واپس بلا کہیں کہ آپ کو بتانے میں غلطی ہوئی تھی، وہ ڈریس 5,000 کا ہے۔ مگر سر، وہ بولا، آپ بے فکر ہیں، میں آپ کو باقی کی پیمنٹ کر دوں گا، ابھی آپ کو جو کہا ہے وہ کریں۔ اور ہاں، لڑکی کو ذرا شک نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہی وہ سائڈ پہ ہوا تھا۔ دکاندار نے گل نور کو بلایا اور ویسا ہی بولا جیسا سارم نے اسے کہا تھا۔ گل تو خوش ہو گئی تھی کہ اسے اس کی پسند کا ڈریس مل گیا ہے، اس نے وہ خرید لیا تھا۔ سارم گل نور کو یوں خوش دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ
دنیا جہاں کی خوشیاں لا کر نور کے قدموں میں رکھ دے۔ نور نے باقی کپڑے لیے اور گھر کی طرف روانہ ہوگی۔ سارم وہاں مال میں ہی تھا۔ وہاں سمیر کہاں رہ گیا ہے؟ جلدی آیا بس ابھی۔ دوسری طرف سے جواب آیا۔ علیزہ بہت پریشان تھی۔ حارث اسے فون کرتا، میسج بھی کرتا تھا مگر وہ نہ اٹھاتی تھی کیونکہ اس سے منع کیا تھا روحان نے، اور روحان سے علیزہ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور تھی۔ روحان نے بھی دوبارہ علیزہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا۔ علیزہ پریشان تھی کہ روحان نے اسے حارث سے بات کرنے سے منع کیوں کر دیا ہے، اور حارث بھی علیزہ سے ناراض تھا۔ اس کے کیے ہوئے میسیجز سے پتہ چلتا تھا کہ جن میں لکھا ہوتا تھا کہ تم بے وفا ہو، ایک تو وعدہ کر کے آئی بھی نہیں اور بات بھی نہیں کرتی ہو مجھ سے۔ یہ وہ روحان کو سب پتہ چل گیا تھا۔ اس نے سوچا خود جا کے علیزہ کو بتائے گا مگر کچھ ضروری کام کی وجہ سے جا نہیں سکا۔ مہندی سے ایک دن پہلے لقمان صاحب کی بہن بھی آ گئی تھی جو کہ ان کی اور رشید صاحب کی اکلوتی بہن تھی جن کے 2 بچے تھے، ثانیہ اور ولید۔ وہ لوگ بھی ساتھ آئے تھے۔ وہ سب سے بہت خوش دلی سے ملی۔ آمنہ بیگم کو دیکھتے ساتھ ہی سائرہ کا منہ بن گیا تھا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ ان کا بیٹا ولید کچھ عجیب سا تھا، جب سے آیا تھا عجیب نظروں سے گل نور کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بات حمزہ نے بھی نوٹ کی تھی اور اس پر غصہ بھی بہت آیا تھا۔ سب لوگ بیٹھے تھے لاؤنج میں، مہندی کی تیاری کی باتوں میں مصروف تھے۔ گل نور کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ثانیہ کی نظریں حمزہ پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ آمنہ بیگم کی طبیعت گل کو کچھ ٹھیک نہ لگی تو اس نے انہیں کہا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے، وہ سب کام کر لے گی۔ گل کے بہت اصرار پر وہ کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ کچن میں گیا تھا۔ گل میری بات سنو، پانی دو مجھے۔ گل نے حمزہ کو پانی دیا تھا۔ ایک ہی بہانہ تھا حمزہ بیچارے کے پاس، وہ بھی پانی۔ پھوپھو کے بیٹے سے دور ہی رہنا کافی عجیب لگا مجھے۔ وہ گل نور نے حمزہ کی بات کو سن کر انسنا کر دی اور حمزہ بھی چلا گیا تھا یہ کہہ کر۔ حمزہ کی بات کو گل نور نے انسنا تو کر دیا تھا مگر اسے بھی ولید کچھ عجیب سا لگا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ولید کچن میں داخل ہوا۔ چھی تم سے کتنا کام کرواتے ہیں نا یہ لوگ۔ ولید کی آواز پر وہ ڈر گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ گل نور نے سوال کیا۔ ارے بھئی کزن ہوں میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں یہاں سے، گل نے جواب دی۔ اتنی بے رخی اچھی نہیں ہے گل نور۔ ولید کی بات پر گل کو غصہ آیا اور وہ چائے اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ روحان نماز پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ اسے کچھ یاد آیا۔ میرا موبائل۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے صوفے پر اسے موبائل پر نظر آیا۔ وہ اب کسی کو کال کرنے لگا تھا۔ السلام علیکم، دیکھو علیزہ، میں تمہیں جو بتانے جا رہا ہوں وہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ تمہیں کڈنیپ اس حارث نے کروایا تھا۔ وہ حارث چاہتا تھا کہ تمہیں کڈنیپ کر کے تمہارے والدین سے اچھی رقم مانگے۔ اس کا شروع سے یہی مقصد تھا۔ باقی بات میں تمہیں تم سے مل کر بتاؤں گا۔ وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ علیزہ صرف روحان کو سن رہی تھی۔ سمجھدار بنو علیزہ، محبت ایسے تھوڑی ہوتی ہے، تم کیسے اس کی باتوں میں آ گئی؟ تمہیں تو میں کافی سمجھدار سمجھتا تھا۔ چلو میں اب فون رکھتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا کیونکہ وہ علیزہ کی حالت سے واقف ہو چکا تھا۔ علیزہ روحان کے الفاظ یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اسے حارث کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا علیزہ، تم میرا سب کچھ ہو۔ دوسری طرف اسے گل نور کی باتیں یاد آنے لگی۔ علیزہ وہ محبت نہیں کرتا یار، محبت کرتا تو اب تک نکاح کر چکا ہوتا، محبت کو حلال بنا چکا ہوتا۔ علیزہ کو لگا تھا وہ پاگل ہو جائے گی، وہ رونے لگ گئی تھی۔ علیزہ بیٹا دروازہ کھولو۔ علیزہ کیا ہوا ہے بیٹا، دروازہ کھولو۔ نسرین بیگم بھی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ گھر میں ان کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں۔ علیزہ کے بابا بھی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ نسرین بیگم نے روحان کو فون کیا، بلایا اور اسے سب کچھ بتایا۔ نامحرم کی محبت کیا ہے، اس میں آخر کیا ہے؟ میں خود بہت سوچتی ہوں اس بارے میں۔ ہم سب بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، ہم سب بھول ہی تو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے جو شخص جسے آئے ہوئے ہماری زندگی میں کچھ مہینے نہیں ہوئے، ہم اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ آخر کیوں، ایسا کیوں؟ ذرا سوچیں، محبت کے آخر 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصے کے حقدار 2 والدین ہیں۔ ہم انہیں کیوں بھول جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا؟ انسان کی عزت اس کے ہاتھ میں ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت بہت ہی پاک رشتے کا نام ہے۔ نامحرم کی محبت رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ 2-4 پیار کی باتیں تو کر سکتے ہیں مگر ایسے لوگ آپ کو عزت اور محبت نہیں دے سکتے۔ کبھی بھی کسی نامحرم کی محبت پر یقین نہ کریں۔ میری بہنوں جو محبت کرتا ہے تو نکاح کر لے گا۔ حرام رشتے میں برکت تو ہو ہی نہیں سکتی جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہر مرد یہی چاہتا ہے کہ اس کی بہن بیٹی کا کسی سے کوئی غلط رشتہ نہ ہو؟ کبھی اپنے اس محبوب سے پوچھے گا کہ تمہاری بہن بھی کسی سے محبت کرتی ہے؟ پھر دیکھیے گا وہ کیا کہتا ہے۔ جو اپنی بہن کو ایسا کرنے نہیں دے سکتا وہ آپ کی محبت کو کیسے محبت نہیں
کیسے محبت نہیں کرتا، وہ جسٹ وقت گزارتا ہے۔ پتہ ہے مرد یہ نہیں سوچتے کہ اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس کے جذبات سے کھیل رہا ہوں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے ماں باپ کی عزت نہیں رکھی، میری کیا رکھے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں محبت کرنا گناہ ہے، جس سے محبت کرو اس سے حلال بناؤ، اس سے نکاح کرو، جو پسند ہے اس سے نکاح کرو، اگر پسند ہے تو اس کے ماں باپ کے پاس جاؤ، نہ کہ حرام تعلق بناؤ۔ محبت کرنا گناہ نہیں، لیکن محبت میں ناجائز رستہ اختیار کرنا گناہ ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑنا گناہ ہے، اور جو محبت ہماری آخرت تباہ کر دے وہ محبت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ محبت خداوندی کا ایک عجیب انداز۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر 70 ماؤں کی محبت جمع کی جائے تو یہ محبت تھوڑی ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت زیادہ ہے۔ جس رب کریم کو بندوں سے اتنا پیار ہے، اس نے حرام تعلق سے منع کیا ہے، اسے گناہ قرار دیا ہے، تو کوئی تو بات ہوگی نا۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آخر پر یہی کہوں گی، محبت وہی ہے جو محرم سے ہو۔ اگر کسی سے محبت ہوتی تو نکاح کر لو۔ میری لڑکوں سے گزارش ہے کہ کسی کی بہن ماں بیٹی کی عزت سے کھیلنے سے پہلے سوچ لیں۔ مکافات عمل اٹل ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی بات بری لگی تو معذرت۔ یہاں پر رائٹر نے اپنے ایک اچھے پوائنٹ کو کلیئر کیا ہے۔ اب ناول شروع کرتے ہیں آگے۔ روحان بھی آ چکا تھا۔ اب کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا تھا جبکہ الیزا اپنے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ الیزا میری بچی نسرین بیگم اس کی طرف لبکی۔ الیزا آنکھیں کھولے، روحانی آنکھیں نہیں کھول رہی، وہ رونے لگی تھی۔ وہ لوگ اب الیزا کو ہسپتال لے گئے تھے۔ مہندی کی تقریب بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ حمزہ نے سفید شلوار قمیض ساتھ میں پیلے رنگ کا مفلر گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ ساری لڑکیوں کی نظر حمزہ پر تھی، جبکہ حمزہ کو جس کا انتظار تھا وہ پتہ نہیں کہاں گم تھی۔ سارے کام کر کے اب تیار ہو رہی تھی۔ گل بیٹا جلدی کرو، سارے مہمان آ چکے ہیں۔ جی امی بس 2 منٹ آپ جائیں، میں آتی ہوں، جلدی آنا۔ وہ تیار ہو چکی تھی، کہاں رہ گئی یہ گل؟ حمزہ کو اب بے چینی ہونے لگی تھی۔ اتنے میں اسے سامنے سے گل آتی دکھائی دی، پیلے رنگ کا فراک پہنے ہوئے، جو اس پر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ حمزہ نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ گل اس کے ساتھ سے گزر کر آگے چلی گئی، جبکہ حمزہ وہی کھڑا خیالوں میں گم تھا۔ چلو حمزہ چلو آؤ ڈانس کرتے ہیں، سمیر نے حمزہ سے کہا۔ حمزہ نے سمیر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اوئے مجنوں کہاں گم ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، سمیر نے پھر کہا تو وہ کہیں ہوش میں آیا۔ مہندی کا فنکشن ہو گیا تھا۔ ہینا اور باقی سب کزنز کمرے میں تھے، ہمیشہ کی طرح گل کچن میں تھی، سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ ولید گل کو کچن میں دیکھ کر کچن میں داخل ہوا۔ آپ تو بہت پیاری لگ رہی تھی آج کزن جی۔ گل نور نے ولید کی بات کو نظر انداز کیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گل کی طرف بڑھا تھا، اتنا بھی نظر انداز نہ کرو ہمیں ولید، تمہیں باہر پھپھو بلا رہی ہیں، حمزہ نے ولید سے کہا تو وہ باہر چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا یہاں؟ گلنور سے حمزہ نے سوال کیا۔ مجھے کیا پتا آپ پوچھ رہے ہیں اس سے، گلنور نے جواب دیا۔ تمہیں کہا تھا دور رہو اس سے۔ حمزہ پاگل ہو گئے ہیں، کیوں حق جتاتے ہیں مجھ پر؟ اس کو میں نے تھوڑی بلایا تھا، خود آیا ہے وہ۔ خدا کے لیے ایسی حرکتیں مت کیا کرو گل، میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ کیسی محبت حمزہ؟ آپ کی نظر میں محبت مذاق ہے کیا؟ کیسی محبت کرتے ہیں آپ حمزہ؟ یہ محبت تو نہیں ہے۔ ہم کس حال میں ہیں کبھی سوچا ہے آپ نے حمزہ؟ بس یہی کہتے ہیں محبت کرتا ہوں، یہ کیسی محبت ہے جو محبوب کو تکلیف میں دیکھتے ہر وقت؟ پلیز چلے جائیں یہاں سے، خدا کے لیے۔ وہ جا چکا تھا، گل نے پتہ نہیں کیوں اسے اتنا سب سنا دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی گلنور کی باتوں کا حمزہ پر گہرا اثر ہوا تھا۔ حمزہ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے، مگر مجھے لگتا ہے تم دھوکہ دے جاؤ گے مجھے۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم باقی سب کی طرح ہو۔ گل نہیں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اٹھو حمزہ، اٹھ بھی جاؤ، کیا ہے یار کتنا سوتے ہو بھی؟ آج برات ہے، تیاریاں نہیں کروانی؟ سمیر حمزہ کو کب سے اٹھا رہا تھا، وہ ایک دم سے چونک کر اٹھ بیٹھا تھا۔ گلنور وہ اپنی آنکھیں مسلتا ہوا بول رہا تھا، کیا ہو گیا بھائی؟ ہوش میں تو ہے میں اچھا خاصا لڑکا تجھے گلنور لگ رہا ہوں؟ ہوش میں آ کے سمیر تم، وہ گلنور کہاں گئی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ چلی گئی ہے، جا میرے بھائی منہ ہاتھ دھو کے اٹھ جا، ہوش میں آ۔ سمیر کے کہنے پر وہ حیران ہوتا اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اب کیسی ہے الیزا؟ نسرین بیگم نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر نے کہا تو نسرین بیگم کو تسلی ہوئی۔ کافی زیادہ سلیپنگ پلز لینے کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی۔ وہ کافی پریشان تھی کہ الیزا نے ایسا کیوں کیا، وہ سوچ رہی تھی۔ الیزا کے والد بھی آ گئے تھے، فضیلت بیگم بھی ساتھ ہی تھی، یہ سب لوگ بہت پریشان تھے۔ نہ سمجھ لڑکی۔ روحان کو تو الیزا پر غصہ تھا، روحان سب جانتا تھا مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ گلنور بیٹے کو فون کرتی ہوں، وہی کچھ بتائے گی، نسرین بیگم پریشانی سے بولی تو روحان گلنور کا نام سن کر چکا تھا۔
काला सूट पहने वो हद से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये कैसा इत्तेफाक था कि हमजा ने भी आज काला सूट ही पहन रखा था। वो दोनों बहुत ही खूबसूरत थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों बने ही एक दूसरे के लिए है। वहाँ आए अक्सर लोगों की नज़र गुलनूर पर थी। वो किसी काम से घर में गई थी। हमजा की नज़र गुल पर थी और वलीद भी गुल के पीछे ही घर की तरफ गया था। ये गुल के पीछे क्यों जा रहा है? हमजा भी पीछे जाने लगा था कि इसके सामने फूफो की बेटी आ गई। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं हमजा? कहीं नहीं? आपको कोई काम है क्या? नहीं, आप तो बात ही नहीं करते मुझसे। ऐसी भी क्या बेरुखी हमजा साहब, मैं बिला वजह किसी से बात नहीं करता। अब आप यूं ही मैं रास्ता रोक कर खड़ी रहेंगी या मुझे जाने देंगी? मुझे बहुत काम है, हटे मेरे रास्ते से। ही कहता हुआ वो भी गुल के पीछे चला गया था। वलीद भाई जाए यहाँ से, गुल जोर से बोली थी। वलीद को इतना करीब देखकर वो डर गई थी। अरे अरे भाई, तो ना बोलो। हमजा ने वलीद की ये बात सुन ली थी। वो कमरे में दाखिल हुआ था। क्यों तंग कर रहे हो गुल को? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? तुम्हारी बहन है क्या? वो इंतहाई घटिया अंदाज में बोला था, जिस पर हमजा ने इसको जोरदार थप्पड़ मारा था। 2 मिनट के अंदर यहाँ से दफा हो जा, वरना तुम्हारी वो हालत करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। थप्पड़ खा के इसकी होश ठिकाने आ गए थे शायद, और वो चलता बना था। अब खुदा के लिए आप भी जाएं यहाँ से। वो रो रही थी। गुल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, कहते वो बाहर चली गई। हमजा गुल को बताने आया था कि सब कुछ इसका है, सब कुछ, ये घर, ये बिजनेस, सब कुछ, और वो जल्द ही ये सब इसके नाम कर देगा। मगर गुल बहुत गुस्से में थी, वहाँ से चली गई। बहुत प्यारी लगोगी काले जोड़े में, मेरा दिल चाहता है तुम्हें मेरे सिवा कोई ना देखे। तुम्हारा सारम। वो परेशान हो गई थी। पढ़कर कौन सारम? इसे कैसे पता मैंने काला जोड़ा पहना है? उफ, वो डर गई थी। मैसेज इस दिन आया था जिस दिन इसने वो सूट खरीदा था, और गुलनूर ने पढ़ा आज था। इसने तो डर के मारे फ़ोन ही बंद कर दिया था। इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो सोच ही रही थी, इतने में इसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। गुल बेटा, कर ली अलीज़े से बात? इनकी बात सुन के वो चूकी कि इसने अलीज़े से बात करनी थी। जी अम्मी, बस करने लगी हूँ फ़ोन। वो बहुत थक भी गई थी। पहले ही हमजा और इस वलीद की वजह से परेशान थी, और अब ये सारा इसने अब अलीज़े को फ़ोन मिलाया। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वो लीज़े की बजाय इसकी माँ की आवाज़ सुनकर चुकी थी। उन्होंने बात की गुल से। 5 मिनट बात करने के बाद वो फ़ोन रख चुकी थी। अब तो वो लीज़े का सुनकर ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसने अपनी माँ को भी सारी बात बता दी थी। ओह वो बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। सुनते ही वो बोली, अम्मी मुझे जाना चाहिए लीज़े के पास। मगर बेटा, कल हिना का वलीमा है और तुम्हारी चाची कहाँ जाने देंगी? अम्मी, कौन सा वो वलीमा? वो हमें वलीमे पर लेके जाएंगी। जब वो वहाँ जाएंगी मैं तब चली जाऊँगी। नहीं, तुम्हारे लुकमान चाचा कह रहे थे कि हम भी साथ जाएंगे, वरना लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। अच्छा सही है, इनको तो अपनी पड़ी रहती है हमेशा। अम्मी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी। गुलनूर बेटा, ये क्या कह रही हो तुम्हारी चची तुम्हें आगे कहाँ पढ़ने देंगी? इस बात को हम फिर करेंगे। अभी सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठना है। जाओ चेंज कर लो और सो जाओ। शाबाश। अपनी माँ की बात सुनकर गुल की आंखों से आंसू निकल आए थे। वो पढ़ना चाहती थी। इसकी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और फिर अपनी माँ का सहारा बने। इससे वो सब खुशियाँ दे जिससे वो महरूम रही अब तक। मगर वो क्या करती? वो मजबूर थी। वो बेचारी चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। सारा दिन वो काम में मसरूफ़ रही थी। आयशा, कहाँ जा रही हो तुम? बात सुनो। गुल ने आयशा को बुलाया और लीज़े के बारे में सब बता दिया। मैं सोच रही हूँ हमें जाना चाहिए इसके पास। गुल ने सोचा था कि आयशा के बहाने इसे भी जाने की इजाज़त मिल जाएगी। हाँ ठीक है, हम कल चलेंगे। आयशा ये कहते हुए चली गई। शुक्र है। अब वो सारे काम ख़त्म करके अपने कमरे में जाने लगी कि एक आवाज़ पर वो वापस पलटी। गुल, कुछ ज़्यादा ही पर नहीं निकल रहे तुम्हारे? क्या हुआ? चची ने इससे पूछा। गुल के, कुछ ज़्यादा ही पर नहीं निकल रहे तुम्हारे? क्या हुआ? चची ने इससे पूछा। इतना तैयार क्यों हुई थी तुम बारे में? आज वलीमे में मुझे बिल्कुल सादा। इतना तैयार क्यों तुम हुई थी बारात में? आज वलीमे में मुझे बिल्कुल सादा नज़र आओ तुम। आई समझ ज़रा सी छूट क्या दे दी हवाओं में उड़ने लगी हैं मैडम। गुल को इनकी बात बहुत बुरी लगी थी। चची, अगर आप कहें तो मैं वलीमे में नहीं जाती। अरे बस बस, अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। जाओ जाकर तैयार हो और मेरी बात जहन में रखना, मेरे सामने ज़बान ना चलाया करो। इसकी माँ ने इसे सब्र करना ही सिखाया था। हमेशा से यही वजह थी कि हमेशा वो चुप कर जाती थी। इसमें बर्दाश्त थी। हालात ने इसे ये सब बर्दाश्त करना सिखा दिया था। मगर जब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता था सब वो रो देती थी। इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? वो सब तैयार थे, सब जा चुके थे। गुल और इसकी मामा और आयशा हमजा के साथ थे गाड़ी में। हमजा की
تو گل پر سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ اف گل تم کتنی پیاری ہو گل، میں جلدی ہی تمہیں اپنا بنا لوں گا، وہ سوچ کر مسکرایا۔ ولیمہ بھی ہو گیا تھا، ولیمے میں سب کی نظریں حمزہ اور گل پر تھیں۔ اکثر رشتہ داروں نے سوال بھی کیا تھا کہ ان کی شادی کر دی ہے کیا؟ ماشاءاللہ بہت پیاری جوڑی ہے گل، وہ سب سوچ رہی تھی۔ حمزہ اور میری شادی، میں کبھی سے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جو میرے لیے لڑ نہیں سکا۔ یہ کیسی محبت ہوئی جس میں وہ مجھے روز ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ وہ بس دعوے کرتا ہے، وہ بھی سب کی طرح۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے سمیر، میں اس کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، میں جلد ہی اس کو سب بتا دوں گا، سب کچھ جو اس کا ہے اس کے نام کر دوں گا۔ وہ کمرے میں سمیر سے باتوں میں مصروف تھا۔ سمیر حمزہ کا بہت اچھا دوست تھا، شادی کے دنوں وہ حمزہ کے گھر ہی تھا۔ اچھا حمزہ اب میں چلتا ہوں، کل ملیں گے۔ اس کے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا تھا کہ سامنے حمزہ کی امی کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ میں حمزہ کو دودھ دینے آئی تھی۔ اچھا آنٹی اب میں چلتا ہوں۔ سمیر تو چلا گیا تھا، حمزہ کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی ماں نے سب سن نہ لیا ہو۔ وہ دودھ دے کر چلی گئی تھی، شاید انہوں نے کچھ نہ سنا تھا۔ گل نور اور عائشہ ہاسپٹل گئی تھی ڈرائیور کے ساتھ۔ عائشہ تم گاڑی میں بیٹھو، میں روم کا پتہ کر کے تمہیں بلاتی ہوں، باہر بہت گرمی ہے، تم کیسے انتظار کرو گی؟ وہ باہر نکل کے ریسیپشن کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی کسی سے ٹکر پھر سے ہوئی۔ اس نے سامنے دیکھا تو وہ وہی شخص تھا۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ اندھے ہیں؟ ہر وقت ٹکراتے رہتے ہیں، حد ہی ہو گئی ہے۔ وہ شخص اس کی باتیں سن رہا تھا اور اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ ہٹے میرے راستے سے، ہٹے بھی کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ او اچھا، میرے خیال سے آپ بول نہیں سکتے۔ گل کی بات سن کر اس نے اسباب میں سر ہلایا اور اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کر گل کو دے کر باہر کی طرف چلا گیا۔ ارے رکے تو، یہ کیا ہے؟ اس کے بولنے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ گل نے پرچی کھول کر دیکھی جس پر لکھا تھا، آپ جب سامنے ہوتی ہیں تو میں بولنا بھول جاتا ہوں، آپ کا سارم۔ گل تو اب ڈر گئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے وہی کھڑی سوچتی رہی، یہ کیا؟ کون تھا؟ ہو کیا رہا ہے؟ اف اللہ! وہ کھڑی سوچوں میں گم تھی۔ گل نور، اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا، وہ ڈر گئی تھی۔ نہیں چھوڑو مجھے، اس نے زور سے بولا۔ گل کی بچی کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو عائشہ تم؟ وہ حیرانی سے عائشہ کو دیکھنے لگی۔ ہاں کب سے انتظار کر رہی ہوں، کمرہ ملا کہ نہیں؟ جی وہ بس مل گیا ہے، ایک بار کنفرم کر لوں۔ وہ یہ کہتے ریسیپشن پر گئی۔ وہ دونوں لیزے کے پاس بیٹھی تھی، لیزے کی ماما اور پھپھو بھی وہاں موجود تھی۔ آج ڈسچارج کر دیں گے، لیزے کو ڈاکٹرز کہہ رہے تھے۔ لیزے اب کیسی ہو؟ عائشہ نے پوچھا تھا۔ لیزے کو ماما کو ڈاکٹر نے بلایا تھا، وہ وہاں چلی گئی تھی اور اس کی پھپھو بھی ان کے ساتھ گئی تھی۔ عائشہ کو فون بجا اور وہ اٹھ کر فون سننے باہر چلی گئی تھی۔ لیزے یہ کیا کیا تم نے؟ نور اب اس سے مخاطب تھی۔ نور وہ رونے لگی تھی گل کو دیکھ کر۔ علیزے کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ روحان نے بچایا ہے مجھے نور، ورنہ وہ حارث۔ وہ بولنے ہی لگی تھی کہ عائشہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چپ ہوگی۔ گل نور اب پانی پینے کا کہہ کر اٹھ کر باہر گئی تھی کیونکہ کمرے میں جو بوتل تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ روحان کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ السلام علیکم روحان بھائی۔ وہ گل نور کو ایسے سامنے دیکھ کر چونکا تھا اور بھائی کہنے پر تو وہ زیادہ چونکا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں؟ اس نے گل سے سوال کیا تھا۔ جی وہ لیزے سے ملنے آئی تھی، گل نور نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ لیزے نے ایسا کیوں کیا؟ میں نہیں جانتا، روحان انجان بنا رہا۔ دیکھیں میں حارث کے بارے میں سب جانتی، آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ علیزے بھی مجھے بتانے ہی والی تھی مگر میری کزن عائشہ کمرے میں آ گئی۔ گل نور کو روحان نے ایک نظر دیکھا تھا اور پھر ساری بات بتا دی تھی۔ چلیں اب میں چلتی ہوں، بہت شکریہ، یہ کہتے وہ کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ سارم کیا ہوا؟ ایسے کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ سمیر سارم سے مخاطب ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں یار، چلیں اب گھر، اب تو وہ بھی چلی گئی ہے۔ چلو۔ کیا ہوا ہے سارم؟ سمیر نے دوبارہ پوچھا۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں نہیں دیکھ سکتا اسے کسی اور کے ساتھ۔ ارے سارم کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تمہیں گل نور پر یقین نہیں ہے کیا؟ خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے اس پر مجھے، سارم۔ خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے اس پر مجھے، سارم نے جواب دیا۔ تو بس پھر فکر کیسی؟ چلو اب چلیں، چل کے کچھ کھاتے ہیں، سمیر نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کر باہر کی طرف چل دیے۔ اوہ کیا ہوا لقمان چاچا، کیا ہوا آپ کو؟ اٹھیں بابا اٹھیں، کیا ہوا ہے؟ بھائی عائشہ آوازیں لگا رہی تھی۔ لقمان صاحب کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، سب بہت پریشان تھے مگر ان کی زوجہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لگتا تھا انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھا، انہیں علاج کے لیے امریکہ لے جائیں، ابھی سٹارٹنگ ہے، ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں، آپ انہیں جتنا جلدی ہو سکے لے جا سکتے ہیں۔ ٹکٹس بک ہو گئی تھیں۔ وہ بہت اداس تھا، گل نور کے لیے بہت فکر مند تھا۔ وہ گل نور کو یوں اپنے ماں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔
آج شام کو ان لوگوں نے روانہ ہونا تھا۔ صبح سے بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ گلنور سے کسی طرح بات ہو جائے، مگر اب شام ہونے کو تھی۔ وہ تیار تھا، گلنور کو کام میں مصروف تھی بہت۔ گلنور کے دل میں بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ خود محسوس نہ کر سکی تھی۔ گلنور کی نظریں اس پر پڑی تھی، اس نے بھی گل کو دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اپنا خیال رکھنا۔ وہ لوگ جا چکے تھے، گھر میں صرف کچھ لوگ ہی رہ گئے تھے۔ گلنور بھی کافی اداس تھی، اداس ہونا نہیں چاہیے تھا مگر وہ اداس تھی۔ سارے کام کر کے اب وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ علیزے کو ڈاکٹرز نے ڈسچارج کر دیا تھا، اب وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور اب وہ کافی بہتر بھی تھی۔ گھر میں بہت اداس رہنے لگی تھی۔ گھر کا کوئی فرد بھی علیزے نے جو کیا اس کی وجہ نہ جان سکا تھا۔ گھر میں علیزے اور ریحان کے رشتے کی باتیں چلتی رہتی تھیں جس سے وہ دونوں واقف تھے۔ آج پھر گھر سے فضیلت پھوپھو آئی تھیں۔ ظہر کا ٹائم تھا، ریحان بھی ساتھ تھا۔ علیزے کو سلام کر کے اس نے جائے نماز مانگی تھی، وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ نماز کو تبھی اس نے گھر میں پڑھنا مناسب سمجھا۔ علیزے نے اسے جائے نماز دی، اب یہی لاؤنج میں پڑھ لیں۔ وہ نماز پڑھنے لگا تھا، علیزے سے دیکھ رہی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا نماز پڑھتے ہوئے۔ مرد کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو اسے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ اسے گلنور کی بات یاد آئی جو اس نے کی تھی۔ علیزے سوچ رہی تھی کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی میں بھی تو مسلمان ہوں۔ اس نے خود سے سوال کیا، پھر میں کیوں نہیں نماز پڑھتی؟ کیا مجھے نماز معاف ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ گلنور نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہوئی تھی، چچی کمرے میں داخل ہوئی۔ گل باہر، سمیر آیا، کچن کا سب تمہیں پتا ہے، جو منگوانا ہے اسے بتا دو، یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ سمیر کو سب بتا کے وہ واپس آ رہی تھی کہ گل کو کچھ آوازیں سنائی دیں۔ شکر ہے آپ کی بیماری کا ناٹک کام کر گیا لقمان صاحب، ورنہ حمزہ نے تو ساری جائیداد اس لڑکی گل کے نام کر دینی تھی۔ اس گل کو بھی ساری سچائی پتہ چل جانی تھی۔ پاگل ہے حمزہ جو اس لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ گل اتنا سن کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیسی سچائی کی بات کر رہی تھی چچی؟ وہ سوچ رہی تھی حمزہ ایسا کیوں کرتا؟ وہ مجھ سے محبت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چچی کی باتوں نے اسے سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اگلی صبح وہ چچی کے کمرے میں کھڑی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، کیا ہو گیا ہے؟ اب چچی نے کہا تو گلنور نے اپنی بات شروع کی۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جاب کرنے دیں۔ میں اسکول میں ٹیچنگ کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اجازت دے دیں۔ میں سارے کام ویسے ہی کروں گی جیسے پہلے ہوتے ہیں، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پلیز چچی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ بولی، ٹھیک ہے مگر تم سارے کام ویسے ہی کرو گی جیسے پہلے کرتی ہو، آئی سمجھ۔ اب جاؤ، جا کے چائے بنا کے لاؤ۔ بہت شکریہ، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ گل مجھے بھوک لگی ہے، کچھ بنا دو۔ عائشہ کچن میں داخل ہوئی۔ کیا کھاؤ گی؟ گل نے پوچھا۔ سینڈوچ بنا دو۔ ٹھیک ہے میں بنا دیتی ہوں، گل نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا بات ہے، آج اتنی خوش کیوں ہو؟ عائشہ نے گل کی مسکراہٹ دیکھ کر پوچھا۔ وہ چچی نے مجھے ٹیچنگ کی اجازت دے دی ہے۔ اوہ اچھا، وہ اس کی بات سن کر منہ بناتی ہوئی بولی اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ جلدی کرو مجھے بھوک لگی ہے۔ امی آپ نے گل کو اجازت کیوں دی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جاب کرے گی تو اس کے پر نکل آئیں گے۔ ارے عائشہ کوئی نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو پیسے مانگتی ہے، آئے روز اب اپنا خرچہ خود کرے گی۔ اچھا ہے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ صحیح، جیسا آپ کو ٹھیک لگے امی۔ اچھا آج میری دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے، میں لیٹ آؤں گی، فکر نہ کیجیے گا۔ اوکے میری جان، انجوائے کرنا۔ حمزہ بھائی کو کال کی تھی آپ نے؟ کیسے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے، حمزہ پوچھ رہا تھا تمہارا بھی کہ کیسی ہے عائشہ؟ پھر کیا کہا آپ نے؟ وہ بہت خوش تھی۔ علیزہ کو بتانے کے لیے اس نے موبائل اٹھایا تھا جس پر اسی نمبر سے میسج دیکھ کر چونک گئی۔ دوستی کرو گی مجھ سے گلنور؟ سارم، اسے یاد آیا سارم جس کو وہ بھول ہی گئی تھی۔ کون ہے یہ سارم؟ وہ ڈر گئی۔ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں گلنور، اس کو میرا نام بھی پتہ ہے۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اف لیزے، اس نے سوچا لیزے سے شیئر کرے۔ اس نے لیزے کو فون ملایا۔ کیسی ہو لیزے؟ میں ٹھیک ہوں گل، تم سنا؟ او واو گلنور، میں بھی ٹیچنگ کا ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگیں۔ گلنور کی تصویر اس کے ہاتھ میں تھی، ہر وقت وہ اسے دیکھتا تھا۔ اف یہ کیسی آزمائش ہے یار، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ گل نہ آواز سنی تمہاری میں نے تمہیں دیکھا قریب سے، وہ تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اب سمیر کو کال کی حال چال پوچھنے کے بعد، اب وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حمزہ تو پاگل ہو گیا ہے، میں ویڈیو بنا کے کیسے بھیجوں؟ اسے شک ہو جائے گا۔ نہیں ہوتا شک، بس میں اس کو سننا چاہتا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کل صبح ہی گھر جائے گا اور جو کہا ہے وہ کرے گا۔ محبتیں تمہاری رول ہم گئے ہیں، وہ بولا تھا۔ گلابی مارے گی مجھے کل، ہائے اللہ۔ سمیر کیا بول رہا تھا؟ حمزہ اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔
آج گلنور کا پہلا دن تھا اسکول میں. وہ کافی خوش بھی تھی. اس کا شوق تھا کہ وہ ٹیچنگ کرے جو پورا ہوا تھا. اسکول میں گلنور کے ساتھ لیزے بھی تھی. اس نے بھی اسی کے ساتھ ہی جوائن کر لیا تھا. فری ٹائم میں لیزے نے گل کو سب بتایا. وہ بہت اداس اور پریشان تھی. گل بھی اداس ہو گئی تھی. السلام علیکم آنٹی, کیا حال ہے؟ مجھے حمزہ بھائی نے کہا تھا کہ آپ کی طرف سے ہوتا جاؤں, پتہ کر لوں کچھ چاہیے تو نہیں. تو میں آ گیا. سمیع نے کہا تھا. اچھا تم بیٹھو, میں تمہیں دیکھ کر بتاتی ہوں. وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی. آج انہوں نے گل سے نہیں کہا. سمیر حیران تھا کہ گل اسے کہیں نظر نہیں آئی. وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے وہاں سے گزرتی ایک ملازمہ سے پوچھا, گلنور کہاں ہے؟ وہ تو بچوں کو پڑھانے اسکول گئی ہیں. ملازمہ نے جواب دیا. وہ گلنور کی کوئی ہمدرد لگی تھی سمیر کو. اوہ, وہ گل نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی. حمزہ بھی نہ. اس نے دل میں سوچا, اب ویڈیو نہیں بنا سکتا میں. سمیر گلنور کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اٹھ کر بغیر کسی کو بتائے وہاں سے چلا گیا. حمزہ کو کال کی تھی اب سمیر نے, اور کال کر کے سب بتا دیا تھا. حمزہ بہت حیران ہوا تھا. سمیر تو شام میں پھر جا اور گل سے بات کرو, پوچھ کے ایسے بھی کیا ضرورت تھی ٹیچنگ کی. حمزہ نے سمیر کو کہا اور ہدایت دی کہ میری ویڈیو لازمی بنانا. وہ گل کو دیکھنے, اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب تھا. اب وہ جلدی واپس آنا چاہتا تھا. گل بھی اسکول سے واپس آ گئی تھی. کافی تھک بھی گئی تھی. بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اسے کافی اچھا بھی لگا تھا. چینج کر کے وہ اب شام کے کھانے کے لیے کچن میں چلی گئی. آج چچی سے اتنے سارے کھانے بنانے کا کہہ گئی تھی. سمیر پھر سے آ گیا تھا اور عائشہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی. کہاں چلے گئے تھے تم بغیر بتائے؟ سوری آنٹی, بہت ضروری کام تھا, مجھے یاد آ گیا. اب آپ سامان کی لسٹ دے دیں مجھے, سمیر نے کہا. اچھا ایسا کرو, کچن میں گلنور ہے, اس سے جا کر لے لو. وہ اب کچن میں جا رہا تھا. موبائل اس کے ہاتھ میں تھا. جاتے ہی اس نے گل نور کو سلام کیا. گل نے بھی جواب دیا. گل کیسی ہو, سامان کی لسٹ بنا دو. ٹھیک ہوں, گل نے جواب دیا. میں نے سنا تم نے ٹیچنگ جاب سٹارٹ کر دی. ایسی بھی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ آپ کو کس نے بتایا سمیر بھائی؟ گل نے سوال کیا. وہ میں صبح آیا تھا تو پتہ چلا. سمیر بس ویسے ہی میرا شوق ہے, پورا کرنا چاہتی ہوں. یہ لے لسٹ. اب اس نے سمیر کو لسٹ تھمائی جو وہ کب سے لکھ رہی تھی. اچھا گل نور, یہ دیکھو میں نے اپنا نیا فون لیا ہے, کیسا لگ رہا ہے؟ سمیر نے گل کی طرف کیمرہ کیا اور فون دکھانے کی ایکٹنگ کی. اچھا ہے, مگر آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ گل سوال نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی. ایسے ہی بہن ہو میری. حمزہ نہیں تو سوچا تم سے خوشی بانٹ لوں, سمیر نے جواب دیا. اچھا اب آپ جائیں. سمیر مسکراتا ہوا خدا حافظ کہہ کر نکل گیا. شکر ہے کام ہو گیا, وہ دل ہی دل میں بولا. سالگرہ مبارک ہو میری جان. صبح اٹھ کر اس نے میسج دیکھا تو وہی نمبر سے تھا. اسے تو خود بھی یاد نہیں تھا کہ آج اس کی سالگرہ ہے. میسج پڑھ کر وہ پھر ڈر گئی تھی. ایک اور میسج بھی آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ جلد تم اور میں ساتھ ہوں گے, تمہارا سارم. گل نور نے اب فون پھر سے بند کر دیا تھا, مگر اس بار اس نے ایک میسج چھوڑ دیا تھا کہ کون ہیں آپ, یہ بھیجا تھا نور نے. اب وہ اسکول کے لیے تیار ہونے لگی تھی. اس کی ماں نے اسے ناشتہ کروایا اور چاکلیٹ بھی گل نور کو دی تھی اور کہا تھا کہ سالگرہ مبارک ہو. امی آپ کو یاد ہے میری سالگرہ؟ گل نے حیرانی سے پوچھا. میں بھلا بھول سکتی ہوں, تمہارے بابا ہوتے تو وہ تمہاری سالگرہ بہت اچھے سے مناتے. ان کی پلکیں بھیگی تھیں, گل نور کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں. اچھا چلو جلدی کرو, دیر ہو جائے گی تمہیں. انہوں نے بات کو چینج کیا تھا. وہ اب اٹھ گئی تھی اور امی کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی تھی. ہمیشہ کی طرح وہ روڈ پر کھڑی تھی. اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی. روحان تھا شاید. آپ یہاں ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ گل نور اس نے سوالی نظروں سے گل کی طرف دیکھ کر بولا. آج کوئی آٹو نہیں مل رہا, میں بس اسی کا انتظار میں ہوں. آپ گاڑی میں بیٹھے, میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. ارے نہیں, میں خود چلی جاؤں گی. گل گاڑی میں بیٹھ جائیں, آپ لیٹ ہو جائیں گی. کچھ سوچتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی, مگر آپ ایسے روز ہی آٹو میں جاتی ہیں یا صرف آج ہی؟ روحان نے سوال کیا تو گل نے اس کی طرف دیکھا. وہ مختصر سا جواب دیا کہ روزانہ. گل کی آنکھوں کا درد غم وہ جان گیا تھا. باقی سارا راستہ وہ خاموشی سے رہا اور اب اسکول بھی آ گیا تھا. روحان کو شکریہ بول کر وہ اسکول چلی گئی. روحان واپسی پر سارا راستہ اسی کا سوچتا رہا. لڑکیوں کو اپنی عزت خود کرنی چاہیے. لڑکیوں کے پاس عزت سب سے قیمتی چیز ہے. ہمیں اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی چاہیے. عزت بہت قیمتی شے ہے جو ایک بار چلی جائے پھر ہاتھ نہیں آتی. وہ علیزے تھی جو شاید چھٹی کلاس کی لڑکیوں کو سمجھانے میں لگی ہوئی تھی. اتنے میں گھنٹی بجی. باقی ساری باتیں ہم کل کریں گے, یہ کہتے ہی وہ چلی گئی. علیزے مس کتنی پیاری ہے نا, کتنا اچھا سمجھاتی ہے نا, آئزہ نے ثنا سے کہا تھا. وہ اس کو بہت پسند آئی تھی. شکر ہے آئزہ تمہیں بھی کوئی ٹیچر پسند آئی.
सना बोली तो वो दोनों मुस्कुरा दी। वो दोनों इकट्ठे स्टाफ रूम में बैठी थी। गुलनूर बार बार लीजे के चेहरे की तरफ देख रही थी। ये कैसे भूल गई कि मेरी सालगिरह को इतने में कमरे में गार्ड दाखिल हुआ। गुलनूर, मैडम कौन है? इसने पूछा तो गुल ने कहा, जी मैं हूँ। गार्ड का गुल को मैडम बुलाना अच्छा ना लगा था। गुल ने फौरन कहा, आप मुझे गुलनूर बेटी बुला सकते हैं। गार्ड को सुनकर खुशी हुई। गुल ने कहा, आप मेरे बाबा की तरह हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। जी बताएं अब क्या काम है? गार्ड ने अपने हाथ में मौजूद शॉपर गुल को दे दिया और एक बुके जो इसके हाथ में था वो भी इसे दे दिया। गुल ने वो चीज़ें हैरत से ली थी। ये सब क्या है अंकल? इसने इससे पूछा। ये कोई लड़का दे के गया है आपके लिए, कहते हुए वो बाहर चला गया। लिजे भी हैरान थी। बुके के ऊपर से चिट उठा के उसने पढ़ी, सालगिरह मुबारक हो मेरी जान, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, कबूल करना तुम्हारा सारम। अलीज़े भी हैरान थी। वो भी हैरान थी। इसने देखा वो एक डायमंड नेकलेस था जो बहुत कीमती था। गुल परेशान हो गई थी। अब तो लीजे, ये तो बहुत कीमती है। गुलनूर ने सारी बात लीजे को बताई। मुझे मुझे ये इसे वापस करनी चाहिए। ऐसा क्यों कर रहा है? वो कौन है? गुल, तुम परेशान ना हो, सब पता चल जाएगा। तुम्हारे पास इसका नंबर है तो मुझे दो, मैं पता करवाती हूँ, तुम परेशान ना हो। अलीज़े ने गुल को तसल्ली दी। इतने में गुल की पसंदीदा स्टूडेंट अनाया और बाकी बच्चे केक लेकर कमरे में दाखिल हुए। केक लीजे सुबह से अपने साथ लेकर आई थी। इसने कहा था कि फ्री टाइम में केक काटेंगे। गुल खुश हो गई थी। इन सब ने मिलकर केक काटा था और लीजे ने पिक्चर्स भी बनाई थी। अम्मी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। वो रो रही थी। मुझे रहना नहीं है यहाँ, बस मुझे नहीं करनी शादी। अम्मी, गुलनूर रोने लगी थी। मगर गुल, अम्मी, मगर कुछ नहीं। वो नशा करता है, वो किसी के पास से गुजरे तो उससे बदबू आती है, गाली देता है, शराब पीता है। मैं कैसे कर सकती हूँ इससे शादी? है अम्मी, आप होश में तो हैं? आप खुद सोचें, मैं ऐसा लड़का तो नहीं डिज़र्व करती। अम्मी, आप चची की बात ना माने, अभी तो लुकमान चाचा भी नहीं है। अम्मी प्लीज़, वरना मैं चली जाऊँगी यहाँ से। वो रोने लगी। वो गुस्से में थी। पहली बार हमें जो इनकी गली में रहता था, इसका रिश्ता गुल के लिए आया। बल्कि इसकी माँ जब घर आई तो गुल की चची ने ज़बरदस्ती कहा कि आप क्यों रिश्ता ढूंढ रही हैं? गुलनूर है ना मेरी बेवा देवरानी की बच्ची, आप इसे कर दें। हमें सारे गंदे काम करता था, महल्ले की हर लड़की को छेड़ता, शराब, झूठ। अम्मी, आप यहाँ बैठे, मैं खुद बात करती हूँ चची से। गुल ने अपनी माँ से कहा और उठकर चली गई। वो अपने कमरे में बैठी मज़े से चाय पी रही थी। गुल ने कमरे में दाखिल होते हुए बोला, मैं जान गई हूँ वो सच्चाई जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। वो इसकी बात पर चौंकी थी। और अगर आपने मेरी शादी से हामिद से करवाई तो सोच ले, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चली गई। चची के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। गुलनूर अब अपने कमरे में आ गई थी, रोने लगी थी। अब वो पहले ही परेशान थी बहुत, वो और अब तो और ज़्यादा परेशान हो गई थी। चची गुलनूर की बात सुनकर काफ़ी हैरान थी। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, अगर तुम नहीं चाहती तो ये शादी नहीं होगी। शुक्रिया, अब आप जा सकती हैं, गुल ने कहा तो वो चली गई। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। गुल ने आज अपनी अलमारी खोली। वो इस नेकलेस को छुपा छुपा कर थक गई थी। सारम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है। इसने इसे वो वापस करना था। गुल ने इसे मैसेज किया था कि आप अपना गिफ्ट वापस ले जाएं। इस दिन के बाद सारम का कोई मैसेज नहीं आया था। हमजा अब वापस आना चाहता था। गुल वो गुल की वीडियो रोज़ देखता था। समीर से हर बात पूछता था गुल की। अब वो इसके बगैर नहीं रह सकता था। गुल को अब चची ने तंग करना कम कर दिया था। लीजे और गुल का स्कूल में अच्छा वक्त गुजर रहा था। लीजे की एक स्टूडेंट आयजा इसके बहुत करीब हो गई थी और वो आयजा से हर बात शेयर करती थी। लीजे भी अब काफ़ी हद तक संभल गई थी और शायद रूहान में इंटरेस्ट लेने लगी थी। ये बात इसने गुल से शेयर की तो गुलनूर ने कहा कि बस फिर देर कैसी है, तुम शादी के लिए हाँ कर दो। अलीज़े, वैसे भी रूहान काफ़ी अच्छा है, इससे बेहतर तुम्हारे लिए कोई नहीं है। मगर गुलनूर, रूहान क्या चाहता है मुझे ये भी तो नहीं पता। इसको कोई और पसंद ना हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है अलीज़े, इसने तुम्हें बचाया था और बात सबसे छुपाई। मुझे तो लगता है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। गुल की बात पर लीजे कुछ सोचने लगी थी। वो आशा के कमरे में जा रही थी किसी काम से। इसने आवाज़ सुनी, तुम्हें और कितने पैसे चाहिए हैं? मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। वट, तुम पागल हो? 5 लाख मैं कहाँ से लाऊंगी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? पहले ही 2 लाख दे चुकी हूँ तुम्हें मैं। अच्छा फ़ोन रखो, मैं करती हूँ कुछ। ये कहकर आशा फ़ोन रख चुकी थी। गुलनूर जो बाहर खड़े सुन रही थी परेशान हो गई थी। दरवाजे पर से दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? आ जाओ। अब वो अंदर चली गई थी। आशा, तुम क्या खाओगी रात के खाने में? बताओ, मैं बनाने लगी हूँ तो बता दो। वो पहले भी सब से पूछ कर खाना बनाती थी। आशा ने इसे बताया और वो चली गई। मगर वो परेशान थी, बहुत परेशान। पता नहीं आशा क्या कर रही है। उफ अल्लाह,
آشا اللہ اف آشا اللہ تمہاری حفاظت کرے، اس نے دعا کی تھی۔ السلام علیکم، حمزہ کی آواز تھی، فون پر وہ چونک گئی تھی۔ کیسی ہو گلنور؟ ٹھیک ہوں، آپ نے مجھے کیوں فون کیا؟ چچی سے بات کرنی ہے تو میں کروا دیتی ہوں۔ گل اس طرح فون کرنے پہ حیران تھی۔ نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور پلیز گل کال مت کاٹنا، وہ التجائی انداز میں بولا۔ پلیز گلنور۔ اچھا ٹھیک ہے، لقمان چچا کیسے ہیں اب؟ گل نے بات بدلی تھی۔ ٹھیک ہیں وہ بھی۔ اب وہ دونوں چپ ہو گئے تھے اور حمزہ نے کال کاٹ دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کال ہی کاٹ دی؟ پاگل ہے یہ حمزہ بھی؟ گل بڑبڑائی تھی۔ میں کیسے یقین دلاؤں؟ کیا بات کرتا میں تم سے؟ گل وہ سوچ رہا تھا میری محبت پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے۔ گل میں کیا کروں؟ ٹھیک کہتی ہو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مگر گل نور وقت آنے پر میں سب صحیح کر دوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا جس سے تم محروم ہو۔ رات کا وقت تھا، 11 بج رہے تھے۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تھی، عائشہ سے باہر جاتی ہوئی دیکھی یہ اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ گل کا فون بھی ہاتھ میں تھا، گل بھی اس کے پیچھے چل دی۔ عائشہ گاڑی میں نہیں گئی تھی۔ گل عائشہ کا پیچھا کرنے لگی۔ عائشہ نے روڈ پر جا کے رکشہ لیا اور اس میں بیٹھ گئی۔ گل بھی رکشہ لے کر اس میں بیٹھ گئی۔ بھائی جلدی چلائیں، اس رکشے کے پیچھے پیچھے چلیں، وہ بار بار رکشے والے سے کہہ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک سنسان سی گلی میں رکشہ روکا جہاں صرف 2 ہی گھر تھے۔ اب وہ رکشے سے نکل کر سامنے گھر میں چلی گئی۔ گل آدھا گھنٹہ باہر رکی رہی تھی۔ جب عائشہ باہر نہ آئی تو گل کو لگا کہ کوئی مسئلہ ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ وہ بھی گھر کا دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ کوئی لڑکا تھا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ کون ہو تم؟ لڑکے نے پوچھا۔ عائشہ کہاں ہے؟ گلنور نے جواباً کہا۔ تم کون ہو؟ گل گھر میں چلی گئی اور آوازیں لگانے لگی۔ عائشہ کہاں ہو تم؟ وہ لڑکا زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہا ہا، ایک اور چڑیا پھنس گئی۔ وہ کمرے میں بند تھی۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ اس نے اتنی رات کو عامر کے گھر جا کے غلطی کر دی ہے۔ اس کے پاس رونے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے نظریں اوپر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ گلنور، اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا، ہاں ہاں بیچاری آئی تھی تمہیں بچانے، خود پھنس گئی۔ وہ ایک اور بار ہنسا تھا۔ گل نے ایک غصے بھری نگاہ اس کی طرف دیکھا۔ ارے ارے، غصہ کیوں ہوتی ہو حسین پری؟ وہ اس کے قریب آنے لگا تھا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، گل نور چلائی تھی اور وہ قریب آنے لگا تھا۔ میرے قریب مت آنا، وہ زور سے بولی۔ اس کی نظر ٹیبل پر پڑے گلدان پر تھی جو تھوڑی ہی فاصلے پر تھا۔ اس نے گلدان اٹھایا اور عامر کے سر میں زور سے مار دیا۔ گلدان بہت زور سے لگا تھا عامر کے سر میں، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ بندھے تھے، منہ پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے کھولا۔ عائشہ حیرانی سے گل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عامر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے اب عائشہ کو کھول دیا۔ گل، اس نے بولا تھا۔ عامر کا فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا جو اس کے گرنے پر عامر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ عائشہ اٹھی اور فون اٹھایا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ اسے ہوش آ جائے، گل نور بولی۔ عائشہ نے فون اٹھا لیا تھا اور وہ زیور بھی جو وہ اپنی ماں کی چوری کر کے لائی تھی۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ وہ گھر سے باہر نکل آئی تھی مگر گھر واپسی جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اسے سنسان جگہ پر کوئی واپسی کا راستہ نہ تھا، کوئی سواری نہیں تھی۔ وہ دونوں کافی پریشان تھی۔ گل کے پاس اس کا فون تھا، وہ اس وقت کس کو فون کرتی؟ علیزے۔ اسے یاد آیا اس نے علیزے کو فون کیا۔ عائشہ، علیزے میری ایک بہت اچھی دوست ہے، تم فکر مت کرو، وہ ابھی آ جائے گی۔ عائشہ بے یقینی کے عالم میں گل کو دیکھ رہی تھی، وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ گل نور کیا ہوا؟ وہ فون نہیں اٹھا رہی۔ گل نور نے جواب دیا تو وہ دونوں ہی پریشان ہو گئی تھی۔ گل نور دوبارہ کرو، کیا پتہ اٹھا لے۔ اس نے پھر سے بولا۔ گل نے دوبارہ فون کیا۔ چوتھی بیل پر فون اٹھا لے گیا۔ گل نے علیزے کو سب بتا دیا۔ تم پریشان ہی ہو، میں 10 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گی۔ علیزے نے گل نور کو تسلی دی تھی۔ عامر عائشہ کا بوائے فرینڈ تھا۔ عائشہ اور عامر کے ساتھ تصویریں تھیں۔ عائشہ عامر کو بلیک میل کرتا تھا، پیسے مانگتا تھا، اگر پیسے نہ دیے تو سب گھر والوں کو دکھا دے گا کہتا تھا۔ عائشہ 5 لاکھ جو عامر نے اسے دیے تھے وہ اسے دینے گئی تھی۔ اس بار عائشہ کو اس نے لیٹ نائٹ بلایا تھا اور وہ بھی بنا سوچے سمجھے چلی گئی تھی۔ اس نے عائشہ کو کڈنیپ کر کے گھر والوں سے کافی بھاری رقم مانگنے کا سوچ رکھا تھا۔ علیزے آگے تھی، وہ سب اب گاڑی میں تھے۔ علیزے نے عائشہ اور گل نور کو گھر چھوڑا۔ صبح کے 4 بج گئے تھے، شکر ہے ابھی کوئی اٹھا نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گل نور ابھی کمرے میں جا رہی تھی کہ اس کی امی کی آواز پر رکی۔ کہاں تھی تم؟ اس کی ماں نے اسے سوال کیا۔ امی کہیں نہیں، یہی تھی، میں پانی پینے آئی تھی۔ گل سے جھوٹ بھی صحیح سے نہ بولا گیا۔ اس وقت اس کی امی چپ ہو گئی اور اسے چائے کا بول کے وہاں سے چلی گئی، مگر ان کی نظروں سے لگتا تھا انہیں سب معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اب عائشہ کے کمرے میں تھی، اسے چائے دینے گئی تھی۔ گل نور تمہارا بہت بہت شکریہ۔ عائشہ رونے لگی تھی۔ گل تم بہت اچھی ہو، مجھے معاف کر دو، تم نے مجھے بچایا۔ گل پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے آج تک جو بھی تمہارے ساتھ کیا مگر پھر بھی تم نے مجھے بچایا۔ عائشہ پھر سے رونے لگی۔ نہیں عائشہ، تم میری بہنوں جیسی ہو، اب یہ چائے اور بسکٹ کھا لو، میں چلتی ہوں۔
مجھے فجر بھی پڑھنی ہے، میں شام کو تم سے ساری بات کروں گی، ٹینشن مت لینا تم بالکل بھی، اور اپنا خیال رکھنا گلنور یہ کہتے کمرے سے چلی گئی۔ وہ اسکول میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی، ایسی بھی کون سی بات ہے کہ چچی فوراً سے میری بات مان گئی تھی، میں نے تو جھوٹ بولا تھا کہ میں جانتی ہوں، مگر چچی تو وہ سوچ رہی تھی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے، کن سوچوں میں گم ہو۔ لڑکی الیزے کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تمہارا بہت بہت شکریہ الیزے، تم بہت اچھی ہو، کل تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ گلنور اللہ سے دعا مانگی تھی تم نے مشکل میں۔ گلنور نے اس بات میں سر ہلایا، تو گلنور شکریہ میرا نہیں اللہ کا، ادا کرو۔ الیزے کی بات پر گلنور خاموش ہو گئی۔ وہ تو میں نے سب سے پہلے کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، گلنور تمہیں ایسے نہیں جانا چاہیے تھا اس کے پیچھے، مگر الیزے وہ مشکل میں تھی، میں کیسے رہ سکتی۔ گلنور اکیلے نہ جاتی، کسی کو ساتھ بلا لیتی، مجھے فون کر دیتی، سارم کو بلا لیتی، اس وقت اتنا وقت نہیں تھا الیزے، وہ بولی اور پھر چپ ہو گئی۔ آشا کچن میں کیا کر رہی ہو؟ امی چائے بنا رہی ہوں، سر میں درد ہے۔ ارے میری بچی تم کیوں بنا رہی ہو؟ اپنی چچی سے کہہ دیتی یا گل سے کہہ دیتی۔ آشا نے غصے بھری نگاہ اپنی ماں پر ڈالی جس نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ کب تک ان سے کروائیں گی کام؟ سارا دن کام کرتی ہیں وہ دونوں، اتنا تو میں کر سکتی ہوں کہ خود چائے بنا لوں اپنے لیے، آپ جائیں میں بنا لوں گی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ کیوں ان کے اتنے گن گا رہی ہو؟ امی آپ جائیں یہاں سے پلیز، وہ ایک بار پھر بولی۔ اچھا اچھا جا رہی ہوں، عجیب ہو بھئی تم لوگ بھی، وہی کہہ کر کافی کچھ سنا کر وہاں سے چلی گئیں۔ آشا اور گل نور ایک ساتھ کمرے میں بیٹھے تھے۔ ایک بات پوچھوں آشا، ایسا کون سا سچ ہے جو چچی مجھ سے چھپا رہی ہیں؟ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، میں نے سوچا اپنے گھر والوں کو بھیجنے سے پہلے ایک بار تم سے پوچھ لوں۔ گل حیران ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ گلنور بس حیرانی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وہ اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ گلنور کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ گلنور اس کی طرف دیکھتی رہی، اس نے کچھ نہ بولا۔ اتنے میں الیزا آ گئی۔ سوری مجھے لیٹ ہو گیا، ماما کی کال تھی، الیزے نے کہا۔ تو گل نے ایک نظر الیزے کو دیکھا، پھر ایک نظر سارم کو دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ وہ الیزے کے گھر گئی تھی جبکہ روحان بھی وہاں آیا ہوا تھا، اور وہ لوگ الیزے کے بڑے اصرار کرنے پر کھانا کھانے کے کہیں باہر گئے تھے۔ وہ سب ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے، تبھی الیزے کا فون بجا اور وہ سننے کے لیے سائڈ پر گئی تھی تو روحان نے گلنور کو یہ سب بول دیا۔ الیزے مجھے گھر جانا ہے۔ گلنور الیزے کی طرف دیکھ کر بولی، مگر ابھی تو کچھ کھایا بھی نہیں ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ الیزے بولی تو گل نے اس کی بات کا جواب دیا، مگر میری طبیعت خراب ہے، تم لوگ کھاؤ میں خود چلی جاؤں گی۔ گل نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ الیزے میں گل کو چھوڑ آتا ہوں، تم آرڈر دو، میں آ جاؤں پھر ساتھ میں کھائیں گے۔ نہیں میں خود چلی جاؤں گی۔ روحان کی بات پر گلنور جلدی سے بولی تھی، ارے گل روحان ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، ویسے بھی تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تم اکیلے کیسے جاؤ گی؟ روحان آپ چھوڑ آئیں گل کو، الیزے نے روحان سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ میرے خیال سے آپ کو اچھا نہیں لگا کیا؟ آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں؟ روحان نے خاموشی توڑی تھی۔ گل میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کچھ تو بولیں، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ روحان کی بات پر گل نے ایک نظر سے دیکھا، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو الیزے سے شادی کر لیں، میری خوشی یہی ہے کہ آپ الیزے سے شادی کر لیں۔ جو پیار اور محبت آپ کو الیزے سے ملے گی وہ مجھ سے کبھی نہیں۔ گاڑی روک دیں اور روحان میں آگے خود چلی جاؤں گی، شکریہ۔ گل کا گھر پاس ہی تھا، اس نے بنا کچھ بولے گاڑی روک دی تھی۔ گل گاڑی سے اتر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ گل گھر گئی تو پھپھو اور ولید کو وہاں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ اس نے سب کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، اور حیرت کی بات تھی کہ گل نور کی امی بھی وہاں پھپھو کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گل چینج کر کے اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ابھی کچن میں اتنے کام ہوں گے۔ آج تو اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور گل کی امی اور پھپھو کمرے میں داخل ہوئی۔ گل نور بیٹا، پھپھو نے گل کا ہاتھ پکڑا جس پر وہ حیران ہوئی اور انگوٹھی گل نور کو پہنا دی، حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ گل کی امی نے گل کو بتایا کہ اس کا رشتہ ولی سے طے کر دیا ہے اور اگلے جمعے ہی نکاح کر دیں گے۔ گل نور کی پھپھو مسکرا کر بولی، شکر کرو میں تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانے جا رہی ہوں، ورنہ آج کل کے دور میں تمہیں کہاں رشتہ ملتا۔ باجی آپ کا بہت شکریہ، میں گل کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھی، اب مجھے تسلی ہے، میری بیٹی اپنوں میں ہوگی، میری نظروں کے سامنے۔ گل کی امی پھپھو کی طرف دیکھ کر بولی۔ گل تو بس چپ ہو گئی تھی، وہ نظریں نیچے کیے بیٹھی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھو گل نور، ولید گھر کا بچہ ہے، تم میری نظروں کے سامنے رہو گی، میری جان، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج کل کے دور میں کوئی اچھا رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا، پھر ولید تو تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے نا، اب تم سے میں کوئی انکار نہ سنوں، بس تم تیاری کرو۔ ولید سے نکاح وہ سوچ کر پریشان تھی، الیزے کو بھی بتا چکی تھی، وہ کسی کے پاس کوئی حل نہ تھا، آخر اس کو
राज़ी होना पड़ा था। एक दिन बाद निकाह था, हमारी जान छूट जाएगी लुकमान साहब, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है इस मुसीबत को टालने का। वो फ़ोन पर अपने शौहर से बात कर रही थी। जवाबन वो भी बोले, अच्छा फैसला है तुम्हारा निकाह का। किसका निकाह बाबा? हमज़ा की बात हमज़ा की आवाज़ पर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। किसके निकाह की बात कर रहे थे आप? हमज़ा ने फिर से पूछा। मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं, वो अपनी बच्ची का निकाह कर रहे हैं, बस इसी की बात कर रहा था। उन्होंने सफाई से झूठ बोला था। ओ अच्छा माशाल्लाह। हमजा ने इनकी बात का जवाब दिया। चले मैं आपके लिए सूप लाया था, चलें शाबाश पिएं। अब वो लुकमान साहब को सूप पिलाने लगा था। आयशा तुम ले जाओ ना गुलनूर को बाजार, अभी तो एक दिन पड़ा है। अम्मी कल चले जाएंगे, आज मैं गुलनूर को पार्लर ले जाती हूँ। आयशा ने अम्मी से कहकर कहा, ठीक है जल्दी घर आ जाना, गुल किचन में होगी, इसको बुला लो। और हाँ, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमजा का दिल आज कुछ परेशान सा था, वो तंग आ गया था। अब वो घर वापस जाना चाहता था मगर बाप की वजह से मजबूर था। वो तैयारियां चल रही थी। गुल और आयशा साथ पार्लर गए थे। आयशा गुल को ज़बरदस्ती ले गई थी। सारी 7 रात देर से वो घर आए थे। आयशा से गुल ने फिर वो बात पूछी थी मगर आयशा भी इस बात से नावाकिफ़ थी। बल्कि आयशा आजकल इस कोशिश में थी कि गुलनूर को कहीं से वो बात पता करवा दे। इसने एक बार अपनी माँ से भी पूछा था मगर उन्होंने ना बताया। गुल तुम खुश हो इस शादी से? आयशा ने गुलनूर से सवाल किया। आयशा मेरी अम्मी बहुत खुश हैं, गुलनूर ने जवाब दिया और वो दोनों चुप हो गई। मैं तैयार हूँ अम्मी अलीज़े से शादी करने के लिए। वो अपनी माँ के कमरे में मौजूद था। माशाल्लाह मेरा बच्चा अलीज़े बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह हमेशा तुम दोनों को खुश रखे। मैं कल ही भाभी की तरफ जाऊंगी। वो रूहान का जवाब हाँ में सुनकर बहुत खुश हो गई थी। वो काफ़ी दिन से इसको शादी के लिए राज़ी कर रही थी मगर वो इनकार कर देता था हमेशा। आज पता नहीं इससे क्या हुआ था कि वो मान गया। वो काफ़ी समझदार था, इसे लगता था कि इसका ये फैसला ठीक है, तभी वो मुतमिन था। गुल तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, इसने आप भरी थी। गुल मेरी जान आशा कब से बुला रही है, जाओ जाओ जाकर कर आओ शॉपिंग, वो गुल से कह रही थी जो बेड पर चुपचाप बैठी थी। हम अम्मी इसने उदास नज़रों से अपनी माँ को देखा था। अल्लाह के फैसलों में बेहतरी होती है और वलीद इतना बुरा भी नहीं है। अब ऐसे उदास शक्ल मत बनाओ और जाओ, आयशा कब से इंतज़ार कर रही है, वैसे भी शाम हो चुकी है। वो दोनों मॉल में मौजूद थी। गुल ये देखो ये कैसा है? आयशा इसे नेकलेस दिखा रही थी जो सूट पुप्पो लाई थी इसके साथ का। अच्छा है, गुल ने बस इतना ही कहा था। नेकलेस से इसे कुछ याद आया था और वो सोचों में गुम गई थी। गुल क्या हुआ है, कहाँ गुम गई हो? आयशा ने गुल को यूं किसी और दुनिया में गुम देखकर पूछा तो गुल नूर ने कहा कि कहीं नहीं, तुम यही ले लो। अच्छा कुछ खाओगी? मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, तब तक और चीज़ें पसंद करो तुम। मैं आई, वो ये कहते वहाँ से चलेगी। अरे अरे आयशा आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? आवाज़ पर इसने पलट कर देखा, वो समीर था। इसने समीर को देखते हुए कहा, मैं गुलनूर के साथ आई थी शॉपिंग करने। समीर हैरान था कि आयशा गुलनूर के साथ क्यों आई। इसने पूछ ही लिया था कि क्यों आई, वो गुलनूर का निकाह है ना, कल इसकी शॉपिंग के लिए आई। समीर के तो जैसे होश ही उड़ गए थे कि गुलनूर का निकाह किसके साथ। इसने फ़ौरन से सवाल किया, वलीद मेरी फूफो का बेटा, आप जानते तो हैं ना, वलीद को हिना आपी की शादी पर भी आया था। ओह अच्छा, फिर तो मुझे भी गुलनूर को मुबारकबाद देनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं आप लोग कहाँ हैं? मैं अभी गुलनूर के लिए कोई गिफ्ट लेकर आया, इसने आयशा से कहा तो आयशा ने इसे बता दिया और वहाँ से ये कहते हुए चली गई कि जल्दी आइएगा। हेलो सारम भाई, गुलनूर का निकाह हो रहा है वलीद के साथ। कल समी ने एक सांस में ही जैसे सब बता दिया था। वट सारम तो जैसे गुस्से से पागल हो गया था। गुल सिर्फ मेरी है और इसका निकाह किसी और के साथ? तुम पागल हो गए हो सारम भाई, मैंने जो सुना वो मैंने आपको बता दिया है, वो सच है। ठीक है, तुम कल गुल को पार्लर से उठा लोगे, जिस तरह भी करो, मुझे गुल चाहिए। मगर ऐसे कैसे? समीर बोला था। जैसे भी करो समीर, जो कहा है सिर्फ वो करो। आई समझ, ये कहकर इसने फ़ोन रख दिया था। दोबारा फ़ोन बजा था, सारम ही था। इसने फ़ोन उठाया। गुलनूर को किडनैप करने के बाद इसको यही जाहिर करवाना है कि इसको तुमने किडनैप किया है। समीर ने आई समझ, ये कहकर इसने फ़ोन रख दिया था। मुबारक हो गुलनूर आपी, ये आपका निकाह का गिफ्ट। इसने गुल को मुबारकबाद दी और गिफ्ट भी आप लोगों को आप लोगों को मैं घर छोड़ देता हूँ। को नहीं हम ड्राइवर आप लोगों को नहीं, हम ड्राइवर के साथ चले जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आशा ने समीर से कहा था। समीर का दिल चाहा इसका सर फोड़ दे। ठीक है, समीर कहते ही वहाँ से चला गया। वो लोग भी अब घर जाने के लिए निकले थे। मेरी कज़न का पॉलर है, कल 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 रही वहीं से तैयार हो जाइएगा। आपी
وہیں سے تیار ہو جائے گا، گلابی فری میں کر دیں گی، میری طرف سے تحفہ سمجھ کر وہ دوبارہ آیا تھا اور اس نے بولا تھا واو ضرور آپ میرا نمبر لے لیں، ایڈریس بتا دیجیے گا۔ گلنور تو چپ ہی رہی، مگر عائشہ بولی تھی سمیع نے گلنور کو دیکھا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ اداس ہے بہت۔ گلابی میں ہوں نا، کیوں اداس ہوتی ہو، اس نے دل ہی دل میں کہا اور نمبر لے کر چلا گیا۔ وہ دونوں بھی گھر آ چکی تھیں، سارم کا میسج آیا تھا اس کے نمبر پر، تم صرف میری ہو، میں تمہیں کسی کا ہونے نہیں دوں گا گلنور، تمہارا اور صرف تمہارا سارم۔ گل تو ڈر گئی تھی پڑھ کر، کیونکہ وہ شاید جان گئی تھی کہ یہ سارم پاگل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا اور سو گئی، یہ سوچ کر کہ اگر اب اور کچھ سوچے گی تو پاگل ہو جائے گی۔ صبح سے سوچ کر تنگ آ گئی تھی۔ وہ نکاح کی رسم سادگی سے کرنے کا کہا تھا، کسی کو نہیں بلایا تھا، ہینا کو بھی نہیں، بس پھپھو کی فیملی اور گلنور اور اس کی چچی وغیرہ، یہ سب اس کی چچی نے کہا تھا کرنے کو کہ کہیں حمزہ کو پتہ نہ چل جائے کچھ بھی، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ یہ نکاح نہیں ہونے دے گا اور سب کچھ ہاتھ سے جائے گا۔ سمیع نے جھوٹ تو بول دیا تھا کہ اس کی کزن کا پارلر ہے، اب بڑا پریشان تھا کہ کیا کرے سارم بھائی، اب کیا کروں، کسی بھی پارلر والی کو کہوں کزن بن جائے، کوئی نہیں مانے گا بھائی۔ سمیع بولا تو سارم غصے سے بولا تم سے ایک کام نہیں ہوتا، کیوں نہیں مانیں گی، جتنے پیسے مانگتی ہے دے دینا، مان جائے گی ورنہ اپنا پارلر بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ سمیع نے اب فون رکھ دیا تھا۔ سارم تو پاگل ہو گیا ہے، مجھے بھی کر دے گا، وہ یہ کہہ کر کچھ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ گھر کے نزدیک جو پارلر تھا وہاں کی اونر کے پاس وہ کھڑا تھا۔ آپ پاگل ہیں، میں ایسا کیوں کروں، میں آپ کو اس کی بھاری رقم ادا کروں گا، پلیز آپ مان جائیں، کتنے پیسے دے سکتے ہیں آپ، جو رقم آپ مانگے گی میں دینے کو تیار ہوں۔ سمیع فوراً بولا 50 لاکھ۔ 25 لاکھ اس نے مانگے تھے، ٹھیک ہے، مگر لڑکی کو پتہ نہ چلے کچھ بھی، کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان سب کو سب سمجھاتا ہوا چلا گیا۔ وہ دونوں پارلر کے لیے نکل چکی تھی۔ سمیع نے عائشہ کو ایڈریس بتا دیا تھا، عائشہ تیار ہو چکی تھی، گل بھی بس ہو چکی تھی، بال بنانا باقی تھے۔ گل سمپل سے سفید رنگ کے فراک میں لال کام والے دوپٹے کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پارلر میں کچھ لوگ داخل ہوئے جن کے چہرے چھپے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے فائر کیا تھا، سب ڈر گئے تھے، اے لڑکی چلو ہمارے ساتھ۔ وہ گلنور کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں گلنور، عائشہ بولی تھی، تم چپ کرو لڑکی۔ وہ گل کے سر پر گن رکھ کر اسے گاڑی تک لے گئے تھے۔ گاڑی میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، گل کو گاڑی میں بٹھا دیا تھا اور وہ گاڑی لن سے بھگا لے گیا تھا۔ عائشہ تو رونے لگ گئی تھی، یہ سب کیا ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ عائشہ نے پارلر والی کو بھی بہت کچھ سنایا تھا۔ اس شخص نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا تھا۔ سمیع تم، وہ غصے سے بولی، تم نے کیوں کیا ایسا، میں تو تمہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی، تم اس حد تک گر سکتے ہو، میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ گلنور سمیع کو دیکھ کر اسے سنانے لگی تھی، مگر سمیع بس گاڑی چلا رہا تھا، اس نے گلنور کی باتوں پر دھیان ہی نہ دیا تھا۔ گل روئے جا رہی تھی بس اور بولے جا رہی تھی، عائشہ گل کیسے اغوا ہو سکتی ہے، ہوش میں ہو تم، یہاں پاگل ہو گئی ہو، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ اس وقت حمزہ کی کال آئی تھی جس پر عائشہ نے اسے بتایا کہ گل اغوا ہو گئی ہے اور آج اس کا نکاح تھا ولید کے ساتھ۔ عائشہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ پریشان تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو حمزہ، تم ایک لڑکی کے لیے اپنے بیمار باپ کو اکیلا چھوڑ کے آؤ گے، وہ تو تھی ہی بد کردار، بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ، منحوس کہیں کی۔ وہ حمزہ سے فون پر بات کر رہی تھی، بس کر دیں آپ میری ماں ہیں، میں اس بات کا لحاظ کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی بولتی چلی جائیں گی۔ اب میں گلنور کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا اور ہاں رات تک میں پاکستان ہوں گا، یہ کہہ کے اس نے فون رکھ دیا۔ گھر میں کافی ہنگامہ مچا ہوا تھا، سب بہت پریشان تھے۔ عائشہ سب کو بار بار کہہ رہی تھی کہ گل اغوا ہوئی ہے، اسے ڈھونڈے۔ پھپھو تو شروع ہوئی بیٹھی تھی، بس ہمیں نہیں کرنا کوئی نکاح، اب بہت ہو گیا تماشا، ایسے کیسے اغوا ہوگی وہ بھی شادی کے دن، ضرور کوئی چکر ہے، وہ لڑکی ایسی ہی تھی، بھاڑ میں گئی گلنور، ولید چلو بس بہت ہو گیا، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھی اور جانے لگی۔ گلنور کی اماں تو روئے جا رہی تھی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے بھابھی پلیز ایسا مت بولیں، عائشہ تم تو ساتھ تھی نا گلنور کے، تمہیں تو سب پتہ ہے نا، بتاؤ ان کو۔ وہ عائشہ کی طرف بڑھی تھی، جی امی پھپھو گلنور اغوا ہوئی ہے، آپ لوگ جی امی پھپھو گلنور اغوا ہوئی ہے، آپ لوگ یقین کریں تائیں امی آپ پریشان نہ ہوں، گلنور مل جائے گی۔ عائشہ نے تسلی دینا چاہی تھی، بس اب گلنور کا کوئی نام نہیں لے گا، مر گئی گلنور ہمارے لیے اور ہم نہیں ڈھونڈنے والے گلنور کو۔ مگر امی، عائشہ اپنی ماں کی بات سن کر بولی، اگر مگر کچھ نہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے۔
لیزے کو بھی پتہ چل گیا تھا، لیزے نے روحان اور اپنے بابا سے کہا تھا کہ گلنور کا پتہ کروائیں۔ آنٹی آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمارے گھر، جب تک گلنور نہیں مل جاتی آپ ہمارے ساتھ رہیں، میں وعدہ کرتی ہوں گلنور کو ڈھونڈ کر رہوں گی۔ وہ گلنور کی ماں کے پاس بیٹھی تھی جو کب سے روئی جا رہی تھی، میری بچی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، کون لوگ تھے آخر، کیا قصور تھا میری گلنور کا۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، گلنور مل جائے گی، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ تائی امی آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، عائشہ بھی بولی تھی۔ گلنور کھانا کھاؤ، سمیر کھانا اس کے پاس لایا تھا۔ نہیں کھانا مجھے، کھانا رات کے 10 بج گئے تھے، نہیں کھا رہی میں کھانا، تمہیں شرم آنی چاہیے سمیر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ رونے لگی۔ میری امی سمیر، میری امی بہت پریشان ہوں گی، مجھے گھر چھوڑاؤ، میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، دیکھو سمیر مجھے گھر جانے دو۔ وہ سمیر کے آگے ہاتھ جوڑ کر یہ سب بول رہی تھی، رو رو کے اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل گیا تھا۔ یہ کھانا کھا لینا گلنور، میں جا رہا ہوں، یہ کہتے ہی وہ باہر چلا گیا تھا۔ گل پھر سے رونے لگی تھی اور دروازہ بند کر دیا گیا تھا کمرے کا۔ مجھ سے نہیں ہوتی اب اوور ایکٹنگ سارم بھائی، بس میں بتا رہا ہوں کہ گل تمہیں سارم نے کڈنیپ کروایا ہے، بس یار کچھ ٹائم اور میں بھی اسی تکلیف میں نہیں رہ سکتا، بس کچھ وقت اور چاہیے، اسے کھانا کھلاؤ کسی طرح کر کے، میں آتا ہوں بس۔ اس نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ 1 گھنٹے بعد حمزہ نے نکلنا تھا، باپ سے ملنے ان کے کمرے میں جا رہا تھا کہ کسی آواز پر رک گیا۔ وہ ان کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ میں اب بیماری کا اور ناٹک نہیں کر سکتا ہوں، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ اس سب سے ان کے یہ الفاظ سن چکا تھا، وہ بنا ملے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگلی صبح اذان سن کر اس کی آنکھ کھلی تھی، وہ روتے روتے کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا، کھانا ویسے ہی پڑا تھا۔ اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز ڈھونڈنے لگی، کمرے میں جائے نماز بھی تھی، اسے آسانی سے مل گئی، نکاح والے کپڑے ہی پہنے رکھے تھے۔ اس نے وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس کے آنسو نکل رہے تھے، وہ نماز پڑھ چکی تھی۔ اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ بہت رحیم ہیں، بہت کریم ہیں، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پتہ ہے میری امی کیا کہتی ہیں جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی، وہ کہتی تھی دعا کرو اللہ سے سب صحیح ہو جائے گا۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی مجھے ساری خوشیاں ملے، میں امی سے کہتی تھی تو وہ کہتی تھی دعا کرو اللہ سب سنیں گے۔ میں جانتی ہوں ایک آپ ہی ہیں جو میری بات سنتے ہیں، میں جانتی ہوں آپ کو سب پتہ ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں، میری امی پتہ نہیں کس حال میں ہوں گی، آپ ہی مدد کریں، میری مشکل آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ عائشہ چچی سے بات کرواؤ، حمزہ فون پر عائشہ سے کہہ رہا تھا۔ چچی آپ بالکل فکر نہ کریں، گلنور مل جائے گی، میں آ گیا ہوں پاکستان، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمزہ نے گلنور کی ماں کو تسلی دی تھی، ناشتہ نہیں کیا ابھی تک، کل والا کھانا بھی ویسے پڑا ہے۔ سمیر گل سے مخاطب تھا، کیا چاہتے ہو تم، کیوں اغوا کر کے رکھا ہے مجھے؟ وہ غصے سے سمیر سے بولی، یہ تو میں نہیں بتا سکتا گل آپی، یہ تو آپ کو سارم بھائی آ کر بتائیں گے۔ گل سارم کے نام پر چکی تھی، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا گل، تم صرف میری ہو۔ اس کو سارم کا میسج یاد آیا، وہ سمیر کو دیکھنے لگی تھی، وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کیسے جانتے ہو سارم کو، اور کون ہے وہ، کیا چاہتا ہے سمیر، تم نے ایسا کیوں کیا سمیر، اور تم اس کے ساتھ کیوں ہو، تمہارا کیا تعلق ہے اس سے، اور کون ہے وہ؟ گل سوال پر سوال کر رہی تھی۔ ارے ابھی آپ ناشتہ کریں، یہ کہہ کر سمیر اٹھ گیا اور باہر جانے لگا۔ وہ واپس مڑا تھا گل کی طرف، ویسے بہت اچھے ہیں ہمارے سارم بھائی۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی، ظہر پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، کمرے میں کسی کے داخل ہونے کی آواز سے وہ ڈر گئی۔ کب سے وہ ڈر رہی تھی کہ آخر کون ہے سارم اور کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حمزہ، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا اور حیرت سے غصے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ گل نور کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو، پہلی بار دیکھا ہے کیا؟ حمزہ ہی ہوں، تمہارا کزن۔ حمزہ تم یہاں کیسے کب آئے؟ اسے خوشی ہوئی تھی کہ شاید حمزہ اسے سارم سے بچا لے، یہ وہ جان ہی نہ پائی تھی کہ حمزہ ہی سارم ہے۔ میں نے کہا تھا نا بہت محبت کرتا ہوں تم سے، مگر تم نے کبھی یقین ہی نہیں کیا گل نور، میں ہی سارم بھی ہوں اور حمزہ بھی۔ گل نور کو لگا جیسے سارم نے کوئی بم پھوڑا ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہارے پاس رہا سارم بن کر، جو میں حمزہ بن کر نہ کر سکا۔ میں جانتا تھا کہ اگر حمزہ بن کر وہ سب کرتا تو شاید میرے ماں باپ میرے خلاف ہو جاتے، لیکن حمزہ گل نور چپ، لیکن کچھ نہیں، میں تمہیں سب بتاؤں گا، لیکن ابھی یہ وقت نہیں ہے، کھانا کھا لو اب، کب سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ لیکن حمزہ امی کیسی ہیں، مجھے ان کے پاس چھوڑ آؤ پلیز حمزہ۔ وہ حمزہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولنے لگی، تم نے مجھے کیوں اغوا کیا تو کیا کرتا، اور کوئی چارہ نہیں تھا گل نور، میں پاکستان نہیں تھا ولید کے ساتھ، تمہارا نکاح کیسے ہونے دیتا میں ولید پہلے بھی نکاح میں ہے گل نور، اس بات سے تم لوگ واقف نہیں ہو، اور تائی امی
تائی امی بالکل اور تائی امی بالکل ٹھیک ہیں، تم پہلے کچھ کھا لو، پھر ہمارا نکاح ہے۔ نکاح اور تم سے ہرگز نہیں، گل غصے سے بولی۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، ورنہ اور بھی طریقے ہیں میرے پاس۔ حمزہ اپنی جیب سے پسٹل نکالتے ہوئے بولا، اسے پیچھے کرو پلیز حمزہ۔ گلنور ڈر گئی تھی۔ حمزہ گلنور کی کمزوری جانتا تھا۔ گلنور کو ہمیشہ سے پسٹل سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ جب بھی کہیں فائرنگ کی آواز آتی ڈر جاتی تھی۔ بچپن میں اکثر حمزہ اس سے نکلی پسٹل سے ڈرتا تھا اور وہ ڈر کر اپنے بابا سے اس کی شکایت کرتی تھی۔ میں تمہیں زہر دے کر بھی مار سکتا تھا، مگر پسٹل سے مارنا اچھا رہے گا حمزہ، گلنور سے بولا تو وہ ڈر گئی۔ نہیں نہیں پلیز ایسا مت کرو، میں تو تمہاری کزن ہوں، تم مان لو میری بات، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تیار ہو جاؤ، نکاح کے بعد ہم گھر چلیں گے۔ تمہارے کپڑے بھی میں لے آیا تھا، مجھے بیوٹیشن تمہیں تیار بھی کروا دے گی، میں تب تک باقی انتظام کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا تھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ گلنور تو بیچاری پھنس گئی تھی، اب مرتی کیا نہ کرتی۔ اتنے میں بیوٹیشن کمرے میں داخل ہوئی۔ میم آپ کا سوٹ آپ چینج کر لیں، میں آپ کو تیار کر دیتی ہوں، سر نے کہا ہے کہ جلدی کریں۔ تم تو وہی ہو نا سمیر کی کزن؟ اس نے بیوٹیشن کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، میں ان کی کزن نہیں ہوں۔ بیوٹیشن نے گلنور کو ساری بات بتا دی۔ سمیر کو تو میں اپنا بھائی سمجھتی تھی، وہ بھی حمزہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ سمیر سے تو میں پوچھ لوں گی بعد میں۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور کپڑے لے کر چینج کرنے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہے میرا حمزہ باپ کو اکیلا چھوڑ کر آ گیا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے پتہ نہیں کیا میرا حمزہ باپ کو اکیلا چھوڑ کر پاکستان آ گیا ہے، اور تمہارے باپ سے ملا بھی نہیں۔ وہ عائشہ سے مخاطب تھی۔ امی گل نور کو اتنا غلط کیوں سمجھتی ہیں آپ؟ اور چچی کو بھی؟ عائشہ جو کب سے اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی اب بول پڑی تھی۔ ہاں تو اور کیا سمجھوں میں؟ سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ کیسی گندی تربیت کی ہے تمہاری چچی نے اس گل کی؟ امی آپ نے چچی کو گھر سے نکال کے اچھا نہیں کیا، اور اب اور بھی کیا کرتی؟ بہت اچھا کیا۔ ایسی گندی عورتوں کو گھر میں رکھ کر بدنام ہونے اور اپنے خاندان کو بدنام کروانے کا شوق نہیں۔ امی بس کر دیں آپ، مکافاتی عمل اٹل ہے، کم سے کم اس سے تو ڈریں جس لڑکی پر کل سے آپ الزام لگائے جا رہی ہیں۔ آپ نہیں جانتی وہ کتنی اچھی ہے۔ اور ہاں امی، جس ماں کی تربیت پر آپ الزام لگا رہی ہیں، کبھی اپنی تربیت کے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ بس کر دی عائشہ تم سوچا ہے آپ نے؟ بس کر دے عائشہ، تم ان کی وجہ سے اپنی ماں کے خلاف بول رہی ہو۔ وہ چلائی تھی؟ ہاں بول رہی ہوں میں، اور بالکل ٹھیک بول رہی ہوں۔ رات کے 2 بجے آپ کی ہی بیٹی جس کی تربیت آپ نے کی، وہ کسی لڑکے سے ملنے گئی، اور عائشہ سب بولتی چلی گئی اور سب بتا دی اس نے۔ اور جس گلنور پر آپ الزام لگا رہی ہیں، اس نے آپ کی اس بھٹکی ہوئی بیٹی کو بچایا۔ وہ نہ ہوتی تو آج شاید کیا سے کیا ہو جاتا۔ اور امی آپ جانتی ہیں اس نے ایک لفظ بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس رات اس کی ماں کو بھی سب پتہ چل گیا تھا، مگر انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، صرف اس لیے کہ میری عزت کا سوال ہے۔ اور آپ امی آپ جانتی ہیں کیا کر رہی ہیں؟ ایک بے قصور لڑکی جس نے کچھ کیا ہی نہیں، آپ کل سے اس پر الزام لگائے جا رہی ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ عائشہ بولے جا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ گلنور پر نظر پڑتے ہی وہ نظر چپکانا بھول گیا تھا۔ وہ لال کلر کے فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حمزہ بھی سمیر کے کہنے پر چینج کر آیا تھا۔ کالے کلر کی شلوار قمیض میں وہ کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اگر آپ کے فیشن ختم ہو گئے ہوں تو چلے، نکاح کو دیر ہو رہی ہے۔ ابھی بھی پسٹل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اچھا گل رکو 1 منٹ، میں کسی کو کمرے میں بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ باہر آنا۔ یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ ارے واہ، میری گل نور تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ آواز پر وہ پلٹی تھی۔ امی آپ یہاں؟ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اب لیزے بھی ساتھ تھی۔ امی آپ یہاں کیسے؟ وہ سب بعد میں پوچھنا، ابھی چلو باہر، نکاح کو دیر ہو رہی ہے، لیزے فوراً سے بولی تو وہ گل نور کو باہر لے گئے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ گل ابھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حمزہ نے مجھے بہت کچھ بتایا ہے بیٹا، حمزہ نے تمہیں بچا لیا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی محبت پر کبھی شک نہ کرنا۔ تمہارے باپ کا فیصلہ صحیح تھا، حمزہ سے بہتر تمہارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حمزہ تمہیں سب بتا دے گا۔ گل میں کہتی تھی نا صبر کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ تمہیں تمہارا صبر کا پھل حمزہ کی صورت میں ملا ہے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ واقعی بہت خوش تھیں۔ اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو گھر چلیں۔ اب حمزہ کمرے میں داخل ہوا اور گل کو دیکھتے ہوئے بولا، جی میں علیزے کے ساتھ آتی ہوں، تم دونوں چلو۔ امی
آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں نا؟ گلنور فوراً بولی، نہیں علیزے کی امی سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، ان لوگوں نے بہت مدد کی ہے، تم لوگ جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ وہ دونوں گاڑی میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ گل نور بہت پیاری لگ رہی ہو، حمزہ گل نور کو دیکھتے ہوئے بولا۔ گل نے حمزہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، اس نے گاڑی ایک جگہ روک دی، گل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ گل نے ایک دم اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں گل کو ایک پل کے لیے لگا کہ حمزہ کی آنکھوں میں گل کے لیے محبت ہی محبت ہے۔ اس نے ہاتھ چھڑوایا۔ گل میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، وہ بولا تھا۔ شکریہ آپ کا، گل نور نے حمزہ کو جواب دی۔ اس کا مطلب میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ اچھا تو پھر کون لگتا ہے تمہیں؟ حمزہ نے سوال کیا تو گل نور فوراً بولی، میرا سارم۔ گل نور کی بات پر وہ دونوں ہنستے ہوئے، وہ بہت خوبصورت لگتا تھا، گل نے نوٹ کیا تھا۔ سارم کافی پیارا تھا، ویسے پتہ نہیں کہاں ہوگا، مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑی محبت بھرے میسج کرتا تھا۔ گل نور حمزہ سے بولی، اچھا جی، حمزہ نے جواب دیا۔ ویسے گل تم نے پہچانا نہیں، مجھے اتنا بھی چینج نہیں لگتا تھا میں سارم بن کر؟ حمزہ نے گل نور سے سوال کیا۔ ویسے مجھے لگا تھا کہ میں نے سارم کو کہیں دیکھا ہے، پھر میں بھول گئی تھی۔ ہاں ہاں، حمزہ اب ہنسنے لگا۔ اس کا مطلب گل نور کو سارم پسند ہے؟ حمزہ بولا تو گل نور چپ ہو گئی۔ اتنا سب کیوں کیا آپ نے حمزہ؟ گل نور نے پھر سے سوال کیا۔ بس کر دو یار، سب کچھ گاڑی میں پوچھو گی، گھر تو جانے دو، سب بتا دوں گا۔ وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ گل بہت ڈر گئی تھی، چچی کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ لانچ میں عائشہ اور اس کی امی بیٹھے تھے۔ عائشہ گل کو دیکھتے ہی فوراً گل کے پاس گئی، گل کو گلے لگا لیا۔ گل نور تم ٹھیک ہو نا؟ گل نے اس بات میں سر ہلایا۔ واہ عائشہ بھابی، کیا آئی تم تو بھائی کو بھول گئی جو اتنے مہینوں بعد آیا ہے۔ بھائی آپ کب آئے؟ عائشہ حمزہ کو دیکھ کر بولی، بھابی کون؟ گل نور تمہاری بھابی، حمزہ فوراً بولا۔ تو وہ دونوں مسکرا دی۔ حمزہ کی ماں بھی حمزہ کے پاس آئی تھی۔ حمزہ میرے بچے کیسے ہو؟ وہ بول رہی تھی۔ عائشہ ان سے کہہ دو مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم گل کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ گل نور وہ اب گل کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رہی تھی۔ نہیں چچی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ گل میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، مجھے معاف کر دو چچی، آپ ایسا نہ کہیں، آپ میرے لیے میری امی کی طرح ہے، پلیز چلیں امی، یہ باتیں بعد میں کریں گے، آؤ گل تمہیں بھائی کے کمرے میں چھوڑ آؤں۔ عائشہ گل کو لے گئی تھی، وہ اسے کمرے میں بٹھا کر نیچے چلی گئی۔ حمزہ باتھ روم سے باہر نکلا تھا چینج کر کے، گل کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اب وہ الماری سے کچھ نکال رہا تھا، کچھ پیپرز نکال کر اس نے گل کو دیے۔ گل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ سے سوال کیا۔ طلاق کے پیپرز ہیں، کھول کے دیکھ لو۔ گل نور تو یہ سن کر رونے والی ہو گئی تھی، ابھی تو نکاح ہوا، اب طلاق؟ حمزہ کو کیا ہو گیا؟ اس نے کھول کر دیکھا، وہ پراپرٹی کے پیپرز تھے، حمزہ نے بہت کچھ گل کے نام کر دیا تھا۔ بٹ ایکسیڈنٹ، وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا حمزہ؟ گل نور نے سوال کیا۔ بابا آج ہی واپس آئے ہیں اور ایئرپورٹ سے واپسی پر ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ حمزہ کے بتانے پر گل بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل سے فون تھا، وہ میں وہیں جا رہا ہوں، تم امی کو بتا دو، میں سمیر کو بھیجتا ہوں۔ وہ پریشانی میں باہر چلا گیا۔ گل بھی پریشان تھی، وہ بھی چچی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ وہ سب ہاسپٹل میں موجود تھے، گل اور باقی گھر والوں کو بھی سمیر لے آیا تھا۔ لقمان صاحب کی حالت کافی خراب تھی، سب لوگ بہت پریشان تھے۔ عائشہ تو کب سے روئی جا رہی تھی، اتنے میں ڈاکٹر آیا۔ آپ میں سے گل نور کون ہے؟ ڈاکٹر نے کہا تو گل نور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو اندر لقمان صاحب بلا رہے ہیں، جلدی آئیں۔ گل نور اندر چلی گئی۔ چاچو اس نے لقمان صاحب کو دیکھتے ہی کہا، کیسے ہیں آپ؟ فکر نہ کریں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ گل نور کی آنکھیں نم تھی۔ گل بیٹا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بیٹا، بیٹا سمیر تمہارا بھائی ہے۔ یہ کہتے ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ڈاکٹر گل نور کی آواز پر ڈاکٹرز اندر آئے اور لقمان صاحب کو دیکھنے لگے۔ سوری، ہی از نو مور۔ نہیں نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ رو رہی تھی۔ تب ہی حمزہ اور باقی سب اندر آئے۔ عائشہ بھی زور زور سے رونے لگی، حمزہ کی بھی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ حمزہ، سمیر کون ہے؟ گل نور نے سوال کیا۔ حمزہ، سمیر میرا بھائی ہے۔ حمزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر وہ ایسے کیوں اکیلا ہم سے دور ہے؟ گل، تم اور سمیر دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، اس وقت کہا گیا تھا کہ لڑکا مر گیا ہے، مگر وہ جھوٹ تھا، یہ میرے ماں باپ کی سازش تھی کہ جائیداد ساری سمیر کے نام ہوگی۔ اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا سوائے میرے ماں باپ اور میرے۔ تمہارے والد نے تمہاری ساری جائیداد میرے نام کی تھی، یہ سب تمہارا تھا، تمہارا ہے۔ وہ چاہتے تھے ہم دونوں کی شادی ہو۔ حمزہ گل کو بتا رہا تھا، ہم چلے سمیر کو لینے۔ حمزہ، امی یہ جان کے کتنا خوش ہوں گی، ان کا بیٹا ان سے اتنے سالوں دور رہا۔ اور سمیر؟ حمزہ، سمیر بھی تو نہیں جانتا کچھ، سمیر کو خادم چچا اور ان کی بیوی نے پالا ہے جو ان کے گھر کام کرتے تھے۔ جب وہ 15 سال کا تھا تو وہ فوت ہو گئے۔ سمیر
اور میں شروع سے دوست تھے، تم سب جانتی ہو سمیر مجھے بہت عزیز ہے۔ جب میں 20 سال کا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ سمیر تمہارا بھائی ہے، مگر سمیر کچھ نہیں جانتا۔ میرے والد نے مجھے اپنی قسم دی تھی کہ میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں یہ سب، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا تھا گل نور۔ تو میری ماما اور بابا نے بیماری کا بہانہ بنایا اور مجھے امریکہ جانا پڑا۔ گل نور حیرت سے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ چاچو کو کینسر نہیں تھا؟ گل نے سوال کیا تو حمزہ نے جواب دیا، وہ بالکل ٹھیک تھے، کچھ نہیں تھا انہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ میں تم سے دور رہوں، ان کی پریشانی میں پڑ جاؤں اور تمہیں کچھ نہ بتا سکوں۔ گل نور کی آنکھیں نم تھی۔ سارم کیوں بنے آپ؟ مجھے ہیرو بننے کا شوق تھا نا، حمزہ شوخا ہو کر بولا۔ بتائیں نام گل، مجھے سارم بننا پڑا۔ اگر حمزہ بن کر تمہیں میسج کرتا، تحفے دیتا تو میری ماما کو بھی پتہ چل جاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم پر کوئی الزام لگائے۔ سارم بنا رہا اور سب چھپا رہا۔ 2 مہینے بعد گلنور جلدی کرو، اور کتنی دیر کرو گی؟ بس 2 منٹ۔ اور وہ تیار ہو کر آ گئی تھی، بلیک کلر کی میکسی پہنے۔ حمزہ کی نظریں سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ چلیں بھی اب، ہائے میرا دل تو کر رہا ہے بس تمہیں دیکھتا رہوں، اب تو یہیں بیٹھ کے جانے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ فلمی انداز میں بولا۔ بس کر دیں حمزہ۔ گلنور آئی لو یو میری جان۔ تھینک یو حمزہ، گل نے جواب دیا۔ آئی لو یو ٹو بولتے ہیں، یہ تھینک یو کیا ہوتا ہے؟ تم پیار نہیں کرتی مجھ سے؟ حمزہ نے گل سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، اب چلیں دیر ہو رہی ہے، میری دوست کی شادی ہے، میں نہیں چاہتی میں دیر سے پہنچوں۔ چلیں میڈم۔ اس نے بھی کالے رنگ کی شلوار قمیص پہنے ہوئی تھی جو گل نے اس کے لیے نکالی تھی۔ لاؤنج میں سب لوگ تیار کھڑے تھے۔ ماشاءاللہ چاند اور سورج کی جوڑی ہے، نظر نہ لگے میرے بچوں کو، حمزہ کی امی نے دیکھتے ہوئے بولا۔ سمیر بھی تیار ہو کر آ گیا تھا۔ آگے میرے بچے، آمنہ بیگم نے سمیر سے کہا۔ جی امی۔ بھائی آپ گلنور اور آپی کے ساتھ جائیں، باقی سب کو میں لے کر آتا ہوں۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ کافی لوگوں کی نظریں ان پر تھیں۔ گل دیکھو ہیرو لگ رہا ہے، دیکھو کیسی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، حمزہ بولا تو گل نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، آپ ہمیشہ شوخے ہی رہنا۔ علیزے بہت پیاری لگ رہی تھی، روحان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ان دونوں نے دونوں کو مبارک دی اور روحان نے ایک نظر گل کو دیکھا، ایسے لگا جیسے کہنا چاہ رہا ہو، گل تمہارا فیصلہ اچھا تھا، میں بہت خوش ہوں۔ گلنور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ گلنور ذرا سائڈ پر آنا، حمزہ اسے ساتھ لے گیا۔ گل تم بہت پیاری لگ رہی ہو، آئی لو یو یہ کہنے کے لیے آپ مجھے یہاں لائے ہیں حمزہ؟ ہاں تو اور میرے آئی لو یو کا جواب کون دے گا؟ تھینک یو گل، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر اور تم ہو کہ ہاں تو جائیں انہی لڑکیوں کے پاس جو مرتی ہیں۔ اچھا بچو اب ذرا دیکھو تم۔ حمزہ وہاں سے ہی کہتا ہوا سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی اس کے پاس چلا گیا اور ہنس کے سے باتیں کرنے لگا۔ گل نور سے تو برداشت نہ ہوا، وہاں جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسی جگہ لے آئی جہاں وہ پہلے تھے۔ کیا ہوا گل؟ اچھی بھلی راضی ہو گئی تھی وہ مجھ سے شادی کے لیے؟ گل نے حمزہ کو گھورا۔ کیا ہوا گل، کیوں جل رہی ہو؟ حمزہ نے چڑھایا۔ آپ نے اس سے ایسے ہنس کر بات کیوں کی؟ گل کیونکہ مجھے پسند ہے اور مجھے نہیں پسند آپ کا کسی کے ساتھ ہنس کے بات کرنا۔ کیوں نہیں پسند؟ حمزہ نے گل کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیونکہ برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ کیوں نہیں برداشت ہوتا؟ اس نے گل کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیونکہ محبت کرتی ہوں آپ سے، گل نے منہ سے بے ساختہ نکلا جس پر حمزہ مسکرایا۔ جانتا ہوں ہمیشہ سے محبت کرتی ہو، بس چھپاتی تھی، اب ایسا بھی نہیں، زیادہ شوخی نہ ہو، مذاق کیا ہے میں نے، گل نے اسے چڑھایا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا ناول، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔